आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन है जी माशाल्लाह। बिल्कुल। तो डॉक्टर क्यों नहीं रहे, इस साइड पे क्यों आए? एक ही जिंदगी में कई जिंदगियां जीने का गुर मुझसे सीखिए। एक बिल्कुल नहीं डॉक्टर करती। पढ़ा लिखा बिल्कुल, आदमी बिल्कुल जो बेटा, लोगों का इलाज बिल्कुल। करता है, लोगों की हड्डियां जोड़ता है, नहीं, किसी पहली- औरत के खिलाफ आपका बिल्कुल बनता नहीं सही था कि आप इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल औरत करें। कई खवातीन तो ऐसी हैं कि उन्होंने मेरा मोम का गुड्डा बनाया, वो सारे दिन उसे सुइयां मारती हैं। बच्चियों की तरह की बच्ची को आप इस तरह के बिल्कुल लफ्जों नहीं से करते। नवाजेंगे? मैं यकीन कीजिए तो चूंकि- जब वो लफ्ज आपने बोले तो तब बच्ची याद नहीं थी आपको? खवातीन को जो है ना इधर उधर के रास्ते से घूम फिर के आना पड़ता है, ऐसे अच्छा, निकाम देखिए में तो मेरी बात आसान सुनिए, नहीं आप एक मेरी बात सुनिए, दो इधर बातें उधर का करें। रास्ता कौन सा? औरत कार्ड एक बहुत बड़ा टेररिज्म का सिंबल बन गया है। औरत कार्ड टेररिज्म का सिंबल बन गया है। आपको लगता है वो जो FIR थी जी। वो आप पे सही हुई थी? आर्मी की इंटेलिजेंस ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रात में NCCIA के 9 मुख्तलिफ अफसरों को गिरफ्तार किया। इस चीज़ पर नहीं फारिग किया गया, इस चीज़ पर फायर नहीं किया गया कि उन्होंने गलत मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने इस चीज़ पर उनको ये फारिग किया था कि उन्होंने बीच में कोई करप्शन किया। मैं जिंदगी भर MI का शुक्रगुजार हूंगा कि इनको पकड़ के तुम दिया इन्होंने। तो इंसाफ मिल गया ना आपको फिर? वाह, इंसाफ मिल गया। 4 महीने मेरी जिंदगी गला दी बैठ के एक जेल के अंदर, खाक से इंसाफ कहते हैं। तो आपने हद के इज्जत का दावा नहीं किया? मैंने बड़ी दफा रखी से पूछा, क्योंकि मेरे साथ था वो और पूरी रात जागता था और उसको रोज तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और रोज उससे लाखों रुपए की रिश्वत ली जाती थी रोजाना। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। जुआ बहुत बुरा ख्वातीन हुज़ैर, रिश्वत तो ऐन रिस्के हलाल है। फिर आप कहते हैं ये मेरे ऊपर हो गया। नहीं, मुझे कितनी कोई अच्छी ये बात कहता है, मुझे कंट्रोवर्सी ऊपर तो के है ही जाता कोई नहीं। मेरे पे केस कर देता नहीं, है, नहीं। मुझे उठा के बंद कर देता है। अच्छा, कंट्रोवर्शियल आप बात तो कह आप कर लीजिए, ही फिर रहे मैं होते हैं, कहता हर हूँ, वक्त फिर- आप उसी हाँ, चीज में फंसे रहते हैं। देखिए, एक औरत जो कि मुजरा कर रही है, वल्गर डांस कर रही है, ऑडियंस उसको पे कर रही है, ठीक है, उस स्पेसिफिक उस औरत के बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये कुछ गलत नहीं करी, इसने कुछ गलत नहीं किया, मुझे तो उसको देखकर खुदा याद आ रहा है। मैं इस बात पे 100% कायम हूँ। नाउजुबिल्लाह कोई खौफ करे, अच्छा, कौन सी कोई स्टेटमेंट में लिहाज आपको- करे, आपने नहीं, कौन सा किस इतराज तरीके क्या की है? स्टेटमेंट को इतराज आप किस क्या है तरीके आपको? की बात के नहीं, साथ नहीं, कौन जोड़ें। सी और मैं उस- ये बताना उस चाहती मर्द ने हूँ आके कि जिन मर्दों की बात आप हाँ, कर रहे हैं बिल्कुल ना, नहीं करते। उन मर्दों में आप भी शामिल थे। क्या इस करें? मुल्क के मर्द जाएं कहाँ? लोग अभी ये पूछना चाहते हैं जी, आपसे, जी। ठीक है, कि आपके अंदर इतनी नज़ाकत क्यों? कम से कम ये सवाल ऐसा था जिसकी तवक्को मुझे फिजा अली से नहीं थी। मैंने इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, गोरा चिट्टा रंग, प्यारी, एलिगेंट, पढ़ी लिखी खातून नहीं देखी। क्या हुआ, छोड़ के क्यों चले गए? अगर उनको ये पता चले कि हमारे वालिद की जिंदगी में, उसके घर में, उसकी ख्वाबगाह में एक और औरत है। अपना आला लेके घूमा करें निशो आप, जी- कहीं ना कहीं तो काम आएगा निशो आपके। खुद जी- को चेक कर लिया करें कि ये मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग द फिजा अली शो। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनसे पूरा मीडिया और शोबिज़ या तो प्यार करता है या फिर बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक ऐसा नाम जो किसी फिल्टर का मोहताज नहीं है, जिनकी बातें महफिलों में आग लगा जाती हैं और जिनके पास पाकिस्तानी मीडिया की सुनहरी यादों से लेकर आज के दौर के सारे जो कड़वे सच है ना, हर चीज़ का पोस्टमार्टम मौजूद है। इन्हें लोग मीडिया का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं और बेबाकी का दूसरा नाम भी कहा जाता है। इनकी ज़बान पर ताला लगाना नामुमकिन है टोटली, और इनका हर जुमला सोशल मीडिया पर वायरल होना अब एक रिवायत बन चुका है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की गुफ्तगू में कोई पर्दा नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर मुराद अल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिजा, तुमने तो लोगों को डरा ही दिया है मेरे से। अब वो बातें क्या सुनेंगे, वो तो करेंगे कि बंद करके भाग जाएं वाकई। मगर एक आपको मैं बात बताऊं, मेरी बेबाकी, मेरी ज़बान की काट आप सब लोगों ने देखी हुई है। आज आप ये देखेंगे कि जो मेरी प्यारी कॉलीग्स और को होस्ट रही हैं आज से 20-22 साल पहले, उनसे मुझे मोहब्बत कितनी है। इस प्रोग्राम की बुनियाद मोहब्बत पर रखी जानी है, इसलिए जो मसाला आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उसमें थोड़ी सी कमी हो।
مگر فکر نہ کرو محبت بھی بڑی مسالے دار ہوندی ہے. اج تانوں وکھاواں گے جی فضا. کیا بات ہے, دیکھا, زبردست. اچھا آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی ہاں. آرتھوپیڈک سرجن ہیں جی ماشاء بالکل. اللہ. تو ڈاکٹر کیوں نہیں رہے, اس سائڈ پہ کیوں آئے؟ بیٹے میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ فضا کہیں نہ کہیں مجھے خیال آیا کہ مجھے اللہ نے ایک ہی زندگی دینی ہے, مجھے 7 جنم نہیں ملنے. ہم دراصل ری انکارنیشن کے اندر یقین نہیں رکھتے, ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر عمر عادل, تم نے اسی ایک زندگی میں کئی زندگیاں جینی ہیں, کئی رولز ادا کرنے ہیں, کئی شوق پورے کرنے ہیں, اور اگر آپ ٹائم اچھا مینجمنٹ کریں اور اس کو دل سے لگا کے رکھیں ہر چیز کو, تو ایک ہی زندگی میں کئی زندگیاں جینے کا گر مجھ سے سیکھیے. آج کی بات نہیں ہے, 40 سال ہو گئے مجھے میڈیا کرتے, ٹیلی ویژن کرتے ہوئے. آپ یقین کیجئے ایک دن کے لیے بھی ڈاکٹری نہیں چھوڑی, پریکٹس نہیں چھوڑی, مریضوں کی دیکھ بھال نہیں چھوڑی. اور اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوا کہ ڈاکٹروں میں ایکٹر مشہور ہوں اور ایکٹروں میں ڈاکٹر مشہور ہوں. یہ کم مزے کی چیز ہے, مجھے آپ یہ بتائیے. اور ایک آپ کو بتاؤں, جس طرح کی ہماری زندگی اور ہمارا زمانہ ہے اس میں متعدد ذرائع آمدن کے بغیر گزر ہی نہیں ہے. اگر آپ کا ایک سورس آف انکم ہو, آپ کی پوری نہیں پڑ سکتی, اور اگر پوری پڑتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ ہمیشہ خوف زدہ ہیں. اگر وہ چیک نہ آیا, اگر وہ تنخواہ نہ آئی تو میں کیا کروں گا. میں فضا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتا ہوں, اور میں آپ کے سامنے بتاؤں, حلال روزی میں اگر برکت ڈالنی ہے تو کئی جگہ سے حلال روزی کمائیے. ایک چیک مجھے آتا ہے جو میرا پے چیک ہے, ایک چیک آتا ہے جو میرے پرائیویٹ پیشنٹس کا اور ان کے آپریشنس کا ہوتا ہے, ایک بہت بڑی رقم آتی ہے مجھے یوٹیوب سے. یہ بھی تو ایک نیا سورس آف انکم ہے. اور جب یہ نہ ہو تو پھر میں کھیتی باڑی کرتا ہوں, مجھے ہر فصل کا پیسے آتے ہیں. اس کے علاوہ میں جیولری ڈیزائن کرتا ہوں. کوئی نہ کوئی دن میں جڑی چیز پائی ہوئے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سانو بیچ دیو, میں اپنا نفع رکھ کے بیچ دینا وا. فضا زندگی اتنی عمدہ ہے اور اتنی مختصر ہے کہ اس کے ہر دن کو ایک نئے انداز سے جیو, ایک نئی دنیا ڈسکور کرو, ایک اور شعبہ استعمال کرو. کون بندہ ہے 24 گھنٹے صرف مریضوں کو دیکھ سکتا ہے, ان کی باتیں سن سکتا ہے؟ اگر آپ شعبے بدلتے ہیں, اگر آپ کام بدلتے ہیں, آپ ری انویگریٹ ہو کے ایک نئی انرجی لے کے واپس آتے ہیں. اور پھر ایک بات بتاؤں آپ کو, جتنے مریض ہمارے میڈیا میں ہیں اتنے ہمارے ہسپتالوں میں نہیں ہیں. تو پھر ان کی باتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں تو بڑا آپریشن بھی کر لینا وا جڑا کئیاں نو چاہیے. اچھا ہم ٹو دا پوائنٹ, اب جو عوام آپ سے پوچھنا چاہتی جی ہے ضرور, تھوڑی سی ان باتوں کے بارے میں بھی آؤں گی. تھوڑے سے سوال سخت شاید آپ کو میرے لگے, مگر آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ بات آپ سے فضا نہیں کر رہی ہے, عوام کر رہی ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. میری جان اجازت کیا, میں تو آئی ایم آلویز اوپن ٹو اینی کویسچن. آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ اینڈ آئی ول لو ٹو ایکسپلین تھنگس. جو لوگ میرے, اچھا میرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مجھ سے ملے بغیر, مجھے جانے بغیر لوگ میرا اینیمی امیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے پتا چلا کہ کئی خواتین تو ایسی ہیں کہ انہوں نے میرا موم کا گڈھا بنایا, وہ سارے دن سے سوئیاں مارتی ہیں. نہیں تو اینیمی جو ہے ان کو تو آپ کا بننا ہی بننا تھا, کیونکہ آپ نے کچھ خواتین کے خلاف ایسے ایسے ریمارکس, بتائیے مثلا ایک ایک کر کے کیے ہیں. ایک ایک کر کے کرتے ہیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے. اور تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ عورتوں کے بارے میں ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ اٹینشن سیکھ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ آپ کو میں چونکہ عورتوں کے اس قدر حق میں ہوں, اس قدر حق میں ہوں کہ دیر از اے کمپلیٹ لابی جو یہ چاہتی ہے کہ میرا یہ جو ٹلٹ اور میرا جو سلانٹ ہے وہ بالکل بدل جائے اور بگڑ جائے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو تو شاید یاد نہ ہو. 25 سال پہلے ایک بچی بیاہ کے لاہور آئی. وہ پہلے وہاں پہ ایک پروگرام کرتی تھی بلو دا ٹابا, اور وہ جب یہاں آئی تو مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نئی لڑکی ہے مگر وہ کراچی کی ہے. میں آپ کو بالکل بات بتاؤں, میرا پتہ ہے ان کو کیا کہنا تھا. میں کہا بیٹا اگر تو کراچی کی ہے, نئی ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور کوئی صورت نہیں کہ میں اس کو اکوموڈیٹ کروں لاہور میں, کیونکہ میرا بچپن کراچی میں گزرا. اس لڑکی کے ساتھ میں نے 78 پروگرامز کیے. یہ میں 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. 78 پروگراموں میں ایک پروگرام میں ایک لمحے کے لیے ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب ہمیں ایک دوسرے کے لیے اونچی آواز میں ایک دوسرے کا نام لینا پڑا ہو. مجھے نہیں یاد کہ میرا رویہ کبھی بھی اس بچی کی طرف ایسا تھا جس پہ مجھے کبھی ایک لمحے کی شرمندگی ہو. آج تک میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں, اس کے لیے دعا گو ہوں. ایک ایسا آدمی عورتوں کے خلاف ہو سکتا ہے. بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں خواتین حضرات, آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ بچی کون ہے, اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اور کوئی واٹر کولر آپ کو نہیں ملنا, نہ ہونڈا 170 ملنی ہے. وہ بچی اور کوئی نہیں تھی, میری پیاری فضا علی تھی. اور فضا علی از ناٹ دا اونلی گرل. میں نے ابھی تک میڈیا پہ 27 مختلف فیمیل ہوسٹ کے ساتھ کام کیا ہے اور برسوں کام کیا ہے.
مجھے آج تک نہیں یاد کہ کسی لڑکی کے ساتھ, کسی خاتون کے ساتھ میرا کبھی کوئی ڈفرینس ہوا ہو. ہاں, آپ لوگوں نے مخصوص وجوہات کی بنا پر کچھ خواتین کو فرنٹ مین بنا کر, آج کل معاملہ یہ ہے کہ فرنٹ مین ہوتا تھا, اب ہوتی ہے فرنٹ لیڈی ہوتی ہے. نہیں, ان سے میرے پہ مقدمے کروائے. میرے ساتھ تو ٹھیک ہے, میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں, شکر الحمدللہ, مگر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے خلاف آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. ایک مثال دیجیے نا آپ, ایک مثال. ہم ہمیشہ کہتے ہیں, بہت ساری مثالیں دوں گی, آئیے نا شروع کیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہر کیس سب سے پہلے ہم ریشم کے حوالے سے, ریشم کے حوالے سے بالکل آپ نے ریشم کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیے, جو باتیں کی, مطلب وہ باتیں جو آپ کے اوپر خود سوٹ نہیں کرتے. ایک ڈاکٹر, پڑھا لکھا آدمی جو لوگوں کا علاج کرتا ہے, لوگوں کی ہڈیاں جوڑتا ہے, چاہے اگلا بندہ آپ کے ساتھ جو کوئی کر دے, کچھ بھی کر دے, کسی عورت کے خلاف آپ کا بنتا نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے لفظ استعمال کریں. نہیں, صرف اسے کہیں ریشم میری بچیوں کی طرح ہے, میری بہنوں کی طرح. تو بچیوں کی طرح کی بچی کو آپ اس طرح کے لفظوں سے نوازیں گے؟ میں یقین کیجیے, تو جب وہ لفظ آپ نے بولے تو تب بچی یاد نہیں تھی؟ بیٹا بالکل یاد آئی تھی. پھر مجھے پتا کیوں غصہ چڑھا تھا کہ اگر وہ میری بچی ہے تو میں بھی اس کے باپ کی جگہ ہوں. تو باپ اپنی بیٹیوں سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ اور کیا بیٹیاں باپ کے متعلق ایسی باتیں کرتی ہیں؟ کیا بات کی تھی بیٹا, میری بات سنیے. انہوں نے کیا بات کی تھی جو آپ کو اتنا میں آپ کو غصہ دلا دے؟ بیٹا میں ایک بات بتاؤں, ایک تو پہلے چھوٹا سا ذکر کر دوں, یہاں پہ ہماری بہت پیاری دوستی ہو چکی ہے, ہمارے تعلقات وہیں سے. میں اس پہ آؤں گی, مگر میں پہلے کی بات پہ, جہاں سے سفر کی جو آغاز ہوا نا, ادھر سے آپ ابھی بچ کے نہیں نکل سکتے. ادھر آپ نے ادھر کلیئر بات پہلے بتانا, پھر ہم آگے چلیں گے. آپ بالکل صحیح فرماتی. بات صرف یہ ہوئی تھی کہ بہت پہلے ایک دن مجھے فون آیا ریشم کا, اور ان کے ساتھ ایک اور 2 خواتین تھیں. نہایت چیختے ہوئے فون آیا کہ بھئی ہمارے پاس ایک ٹیپ ہے جس میں آپ نے ہمارے خلاف بات کی ہے, تو آپ نے کیوں کی ہے بات؟ ہمارے 1-2 خواتین اور کون ساتھ؟ ان کا چونکہ وہ پبلک میں نہیں ہے تو ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ ہماری دونوں ایک سہیلیاں تھیں. میں نے کہا, میں کہا جی بالکل میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیے, مجھ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ اگر میں نے آپ کے خلاف کوئی بات کرنی ہو تو مجھے چھپ کے نہیں کرنی, میں آپ کے منہ پہ کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے, میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا یہ عادت کیسی ہے کہ کوئی کسی کی گفتگو ریکارڈ کر کے تیسرے بندے کو پہنچائے, یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے. اس پہ میں نے, آپ فضا, میں اور آپ فون پہ بات کر رہے ہوں, ہم کسی ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا کامن فرینڈ ہو, آپ مجھے بتائے بغیر مجھے انیبل کریں, فیسیلیٹیٹ کریں کہ میں اس کے بارے میں بات کرتا جاؤں, اور آپ ریکارڈ کرتی جائیں, اور اس ریکارڈ کے بعد اس ٹیپ کو جا کے اس لڑکے کو سنائیں یا اس لڑکی کو سنائیں. کیسی عادت ہے یہ؟ کیا یہ ایک بہت بدترین چیز نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. میں نے پھر ان کو بڑی سمپل بات کی, I called their bluff. دیکھیں, کسی تیسرے بندے کو ڈسکس کرنا کیوں جب وہ آپ کے بیچ میں موجود نہیں ہے؟ اب جیسے مجھے آپ کے ساتھ اگر کوئی اختلافات اگر ہوں گے تو میں آپ کے سامنے ایسے بیٹھ کے بات کروں گی, آپ سے پوچھوں گی, مگر یہاں پر میں بیٹھ کے آپ کے مطلب کسی اور تیسرے بندے کے ساتھ اس کو آپ کو ڈسکس کروں تو پھر وہ تو غلط ہے. یا پھر اس کی لائف کے بارے میں ڈسکس کروں, یا اس کی کمیاں یا کوتاہیاں یا کوئی بھی بات کو ڈسکس کروں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آپ تو کرتے ہیں نا. میری چھوٹی سی بات سن تو لیجیے نا. اگر میں نے بات کی تھی, آج اس واقعے کو 6 سال ہو گئے ہیں. 6 سال میں میں نے 600 دفعہ کہا کہ مجھے بھی وہ ٹیپ سنائیے, مجھے وہ ٹیپ سنائیے. اگر میں نے کی ہوتی, وہ ٹیپ ایگزسٹ کرتی, وہ آڈیو ایگزسٹ کرتی, تو آج آپ کے میڈیا کے اوپر 1 دفعہ نہیں 10 لاکھ دفعہ چل چکی ہوتی. میرا کہنا یہ ہے, آپ ذرا سمجھیے میری بات, ایک ایسا مفروضہ, ایک ایسا واقعہ جو کبھی ہوا ہی نہیں, اس کو میرے خلاف استعمال کرنے کو میں نے روکنا چاہا. جہاں سے بات بگڑی میں کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے, آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا کہ ہم دونوں بات کرتے یا کرتے, جب کی ہی نہیں, جب ٹیپ ہی ایگزسٹ نہیں کرتی, تو میں ایک فرضی الزام اپنے اوپر کیوں لگواؤں؟ تو یہ جسٹیفیکیشن آپ اس وقت دیتے ہیں نا, نہ کہ آپ اس طرح کے غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں چناؤ کرتے ان کے لیے. ایک دفعہ دی, کئی دفعہ دی, مگر پھر بات بگڑنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جواز تو نہیں ہے نا یہ چیز بالکل نہیں ہے. میں آپ کی بات سے بالکل غلط الفاظ استعمال کرنے کا تو جواز کوئی بھی نہیں ہے, اس پہ تو آپ مانتے ہیں نا. میں ٹوٹلی مانتا ہوں, اور غلط الفاظ صرف ریشم جیسی پیاری بچی کے لیے نہیں, کسی کے لیے بھی مجھے استعمال نہیں کرنے چاہیے. تو اس پہ شرمندہ ہوئے؟ میں حد سے زیادہ شرمندہ, اپنی آنکھوں میں شرمندہ ہوں. معافی مانگی پھر آپ نے؟ بالکل معافی, یقین کیجیے انکنڈیشنل معافی مانگی. حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ ریشم پتہ کیا کہے گی, بھیا میں نے آپ کو معاف کیا, آپ بھی مجھے معاف کریں. انہوں نے جملہ پھر بھی نہیں کہا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے معافی مانگی ہے, میں چھوٹا نہیں ہو گیا, تم نے معاف کر دیا, تم چھوٹی نہیں ہو گئی. مگر اگر ریشم ایک دفعہ یہ جملہ کہہ دیتی نا کہ اگر میں نے بھی کوئی زیادتی کی ہے تو عمر بھائی میں آپ سے معذرت تھا, تو یہی معافی آپ پہلے مانگ لیتے. دیکھیں, کیونکہ کچھ بھی ہے نا, انسان کا ایک امیج جو ہے نا وہ خراب نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح. ایک بار آپ نے وہ اپنے منہ سے نکال دی, وہ بات آپ نے کر دی, وہ جو امیج آپ نے ایک بنا دیا اس عورت کا, وہ امیج پوری دنیا میں سب کے سامنے وہ امیج وہ ایک بن گیا. ٹھیک ہے, اب وہ جو معاملات تھے وہ تو آپ بیٹھ کے سامنے ہم نے بھی بات کر سکتے تھے, کوئی ٹیبل ٹاک کر سکتے تھے, مگر جو پوری دنیا کے سامنے ایک
عورت کا امیج بنا دیا. بے شک میں نے کیا اور میں نے غلط کیا مگر ایک فضا آپ کو میں بات بتاؤں, اس دوران میں نے جو ہی مجھے احساس ہوا, دیکھیے میں فرشتہ نہیں ہوں, غصے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے, احساس جو ہی ہو جائے آپ پوری کوشش کریں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی. زندگی مہلت نہیں دیتی لیکن آپ کو مہلت لینے کے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, اس سلسلے میں میں نے کم از کم 3 ویلاگس کیے کہ میں صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں. I am ashamed of what is happening between us. اور ہماری لڑائی کو لوگ اپنی کمائی بنا رہے ہیں. میں نے احساس ہوا نا, مجھے تمام ڈیٹس میں موجود ہے. اس کے بعد میں نے سفارش کس سے کروائی, میں نے بہت ہی معقول ہمارے آئیکونک سٹار ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. میں نے شان کو کہا, میں کہا شان تم میرے دوست ہو, میرے بھائی ہو, تم ریشم کے بھی بڑے ہو, یو ٹرائی ٹو برنگ آؤٹ اے ٹروس بٹوین اس. لیکن تب ریشم شاید نہیں مانی. پھر میرے ایک اور بہت پیارے دوست ہیں جو میرے خیال میں ریشم کے بھی بہت قریب ہیں, جن کا نام ہے احسن خان. میں اتنے بڑے لوگوں کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ یہ میری گواہی دیں گے, سچے لوگ ہیں, کہ میں نے 2 سال قبل بھی کوشش کی کہ ہمارے درمیان یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. اور بالآخر یہ معاملہ نعیم حنیف صاحب ہے, ایک بہت ہی بھلے آدمی جو میرے اور ریشم دونوں کے دوست ہیں. ہی brought out this particular situation جس میں وہ ایک پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے ریشم کے ساتھ, اور I walked in اور میں نے کہا یہاں میں صرف اپنی بہن کو گلے لگانے کے لیے آیا ہوں. اینڈ شی واز سو ریسیپٹیو, ان کو بھی پتا تھا میری نیت کیا ہے. دیکھیے اگر ہم نے لوگوں کو ایک سبق دیا ہے کہ ہم نے لڑائی کے دوران یہ کیا, تو ہم نے یہ بھی سبق دیا ہے کہ لڑنے کے بعد جب صلح ہو جاتی ہے تو محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, اور کسی بھی شخص کو معافی مانگنے میں آر نہیں ہونا چاہیے. جی فرمائیے. آپ کا جو یہ بیہیویئر ہے نا, ایک ریپیٹڈ ہم نے اس میں دیکھا ہے. میں نے خاص طور پہ چیزیں آپ کی بلکہ کہ ایک ٹی وی ہوسٹ ہے اس کے خلاف بھی آپ نے اس طرح کی باتیں کی تھیں, اور اس کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑا. مجھے بتائیے میں نے کیا بات کی تھی, یہ بتائیے کیا بات کی تھی. یہ تو آپ نے مجھے کنفرم کرنا ہے نا. میں نے آپ کو کنفرم کرنا, بالکل میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ مجھے سننے میں یہ ملا تھا کہ آپ نے جس طریقے سے لفظ استعمال کیا ان کے لیے بھی, کہ جو آپ نے کہا کہ خواتین کو جو ہے نا ادھر ادھر کے راستے سے گھوم پھر کے آنا پڑتا ہے, ایسے نکام ملتا ہے. میری بات سنیے, آپ ایک میری بات سنیے, دو باتیں کر لیتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں. ٹھیک ہے بیٹا, کتنا عرصہ ہو گیا, مجھے 40 سال ہو گئے ہیں. ایک بات آپ کو میں بتاؤں, بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے زور پہ میڈیا میں جاری رہتی ہیں. انٹروڈیوس بہت ہوتی ہیں, مگر جو میرے دل میں ہے وہ میں صاف آپ کو بتاؤں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو ہمارے میڈیا میں پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملتی ہے, اور ملنی بھی چاہیے, عورت ڈیزرو بھی کرتی ہے. اگر میں اور ایک اور خاتون کوئی بھی پروگرام مل کے کو ہوسٹ کر رہے ہوں, جو پروڈیوسر کا رویہ میری طرف ہوگا وہ اس سے مختلف ہوگا جو خاتون ہوسٹ کی طرف ہوگا. اور یہ بات مجھے کبھی کبھی کھلتی ہے. فضا, یہ بات ماننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جہاں پہ جینڈر بائس ہر شعبے میں ہے, ویسے ہی جینڈر بائس میڈیا میں ہے. اور آپ میں سے سارے جو مرد ہوسٹ ہیں وہ مانے یا نہ مانے, کم از کم میں تو اس چیز کو ایشو کو سامنے لاتا ہوں. مگر آپ ساری خواتین کو, ساری ہوسٹ کو تو یہ بات نہیں کر سکتی نا. بالکل نہیں کر سکتے. ایک خواتین کے اوپر یہ تو آپ نے ایک عزت کے اوپر ایک سوال اٹھ گیا نا. آپ نے سوال صرف ایک پہ نہیں, تو آپ نے تو بہت ساری خواتین کے اوپر یہ سوال اٹھا دیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب لوگ یہ سوچیں گے نا کہ بھائی دیکھنے والے کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی لڑکی صحیح رستوں سے آئی ہے اور کون سی لڑکی صحیح رستوں سے نہیں آئی ہے. آپ نے تو ساری عورتوں کے اوپر جو ہے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح سے سب کا نظریہ بدل دیا کہ بھائی ساری خواتین جو ٹی وی پہ آتی ہیں وہ ادھر ادھر کے رستوں سے آتی ہیں. پھر اب کیا سارے بندے یہ سوچیں گے ادھر ادھر کے رستے سے آئی ہوئی ہوش بیٹھی ہے؟ کہہ رہی ہیں فضا نے شروع میں ہی ایک بات کہی جو بڑی اہم ہے, اور اس کو سن کے رکھیے گا جج صاحب. وہ بات فضا نے کہی, میں نے یہ سنا کہ آپ نے یہ کہا. فضا نے کاش خود اپنے کانوں سے سنا ہوتا, اس شو میں موجود ہوتی. میں آپ کو ایک عرض کروں, جب آپ کے خلاف ایک طاقتور ادارہ, ایک طاقتور طبقہ ہو, تو پھر آپ کو پھنسانے کے کئی طریقے ہیں آج کل. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, ابھی آپ نے پروڈیوسرز کے حوالے سے بھی بات کر دی ہے, یا اب آپ ایک اور کنٹروورشل سٹوریز میں آپ نے پروڈیوسرز کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ ایک عورت کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے, نہ اور مرد کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے. یا بھی آپ خود بول رہے ہیں. یہ میں نے بالکل صحیح کہا. ارے میں اس بات پہ قائم ہوں, بالکل قائم ہوں. ارے یہاں پہ یقین کیجئے فضا, یہ بہت بڑا ایک جینڈر بائس ہے میڈیا میں, which needs to be addressed. جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں ہمیشہ یہ بھی کہتا ہوں کہ مرد کو نیگیٹو ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس کی کوئی جائز بات بھی کو پورا ہی نہیں کیا جاتا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک ویژول میڈیم ہے. عورت کس دم سے حسن ہے کائنات میں, رنگ ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں نا, تبھی ہم اپنی اسکرین کو بھی رنگین اور حسین بناتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا خیال ان کا زیادہ کیا جاتا ہے. اور سم ٹائمز دیر از اے پازیٹیو پریولیج
جو خاتون کو حاصل ہوتا ہے مگر مرد کو حاصل نہیں ہوتا. اب وہ پریویلیج کون سی نظریے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ پروڈیوسرز کو بات لگا دی ابھی آپ نے کہہ دیا پروڈیوسرز جو ہے. آپ جب میری بات پہ غور کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا جی کہ کیا کچھ آپ کی. اور کر رہی ہوں میں. کریں نا, غور کرتی رہیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. میں نے یہ بات بھیڑیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اسپیسیفکلی آپ پوری دیکھیں جنریک بات نہیں کر سکتے نا. نہیں وہ نہیں کر Generalize سکتے, بالکل وہ نہیں کر سکتے. لیکن جب دیکھیے جنرلائزیشن ویسے ہی بری ہے. دنیا میں ہر کوئی 5 انگلیاں برابر نہیں ہے تو ساری ہوسٹ کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ تو یہ بات پہ جنریک تو آپ کئی دفعہ ایک پوائنٹ پروو کرنا چاہتے ہیں, ایک ایشو کو سامنے لانا چاہتے ہیں. میں واقعتاً عورت اور مرد کی برابری کی بات کرتا ہوں ہر شعبے کے اندر, ہر شعبے کے اندر, یقین کیجئے بالکل. مگر میں دیکھتا ہوں کہ خواتین کے اندر ایک چیز ہے, جہاں ان کو پازیٹیو بائس کا سامنا ہے وہاں چپ کر جاتی ہیں, جہاں پازیٹیو بائس کا سامنا نہیں ہے وہاں بہت شور مچتا ہے. میں فضا ایک آپ کو بات بتاؤں, عورت کارڈ ایک بہت بڑا ٹیررزم کا سمبل بن گیا ہے. کبھی آپ نے مرد کارڈ سنا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں, وہ الفاظ جو میں نے کہے نہیں, آپ جس چیز کی طرف اشارہ کریں میں کھل کے بات کرتا ہوں کیونکہ میرے دل میں اس خاتون کی عزت ہے. ایک صاحب میرا انٹرویو لے رہے تھے اور میں نے ان سے یہ بات کی اور میں نے انہیں یہ کہا کہ بھیا اگر میں تمہارا میل ہوسٹ ہوں تو کیا مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں پروڈیوسر بدل دوں اپنی مرضی سے؟ اگر میری تمہاری بنتی نہیں ہے, اور اگر ایک خاتون تمہاری ہوسٹ ہیں تو کیا وہ کہہ کے تمہیں بدلوا نہیں سکتی؟ میرا ہوم ورک بڑا اچھا تھا, مجھے اچھی طرح پتا تھا ان کو کتنے دفعہ بدلوایا گیا ہے. تو آگے سے وہ گھبرا گئے. میری بات کو سمجھیے ضرور, ٹھیک ہے جی؟ اچھا. اور ان کو پھر میں نے جان کے کہا, میں کہ یہ بتائیے آپ نے کسی خاتون ہوسٹ کے ساتھ کبھی کام کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک نام اپنے منہ سے لپک کے لیا, انہوں نے نام لیا, میری بات سمجھیے, جس پہ میں نے کہا کہ ارے وہ کون سا پروگرام کرتی تھی؟ جی فار کہنے کے بعد ایک لفظ کے کہے بغیر وہاں پہ بلیپ لگا دی گئی. اب بلیپ کس نے لگائی؟ جس کے پاس ایڈیٹنگ آپشن تھا, جس کے پاس پوسٹ پروڈکشن کا آپشن تھا. اور کس طرح وہ گیا سائبر اسپیس میں. آپ یہاں پہ کھل کے نام بتا دیں. دیکھیے جی, میں کھل کے پہلے میری وضاحت تو سن لیجئے کہ میں نے کیا کہا. انہوں نے نام لیا, میں نے کہا جی فار, اور جی کے بعد بلیپ لگا دیا. میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ جہاں تک تعلق ہے فضا کا, وہ میری نظر میں, اور ساتھ ہی بلیپ آ جائے. اب میری نظر میں ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ میری نظر میں میری دوست ہے, آپ نے بلیپ لگا دیا تو پھر آپ کی رائے ہے کہ میں نے کیا کہا. وہ لفظ جو سینسر کر دیا جاتا ہے وہ اوپن چھوڑ دیا جاتا ہے پبلک ڈومین میں کہ آپ اسے اپنے مانے. آج وہ نکالیے, اگر وہاں پہ بلیپ نہ ہو. دیکھیں وہ ایک شو بڑا فیمس شو تھا, ٹھیک ہے جی فور, آگے آپ نہ بھی بولیں تو آپ کو بھی پتہ ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہے. اس میں آپ نے بات تو دیکھیں, بات تو پوری کی ہے, ہوگی نا. اس میں بیپ لگے نہ لگے بات تو آپ نے کر دی نا اپنی. بات میں نے لوگوں کو بھی پتہ ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ سمجھ نہیں بات کو میری جان. وہ بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ان کا شو کا نام تھا جی فور. اب جی فور سب کو پتہ ہے نا, تو پھر گالی کیا ہے؟ تو پھر میں نے کون سی ایسی بات کی کہ مجھے پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈال دیا؟ مجھے بتائیے نا, میرا ہی جرم ہے. جب سب کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, پھر تسی بھی سارے میرے نال پورا سی ریوڑ بن کے قافلہ بن کے کیمپ جیل جان دے. کلا مینوں کیوں بھیج دیتا جی؟ بات کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے, کانٹیکس سن لیجیے. میں بتائیں یہ باتیں ایسی ہیں. دیکھیں بات یہ آپ کی چل رہی تھی, اور سے سنیے گا کہ ٹھیک ہے کہ خاتون جو ہے نا, جو ہوسٹ ہے وہ اپنی مرضی سے کروا سکتی ہے, کسی پروڈیوسر کو چینج کروا سکتی ہے. اس کا مطلب خواتین, جو خاتون کی بات آپ کرتے ہیں, کسی بھی طریقے سے کروا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ یہ نام لے لیں گے کسی کا, یا اس کا ہنٹ دے دیں گے, یا اس کے بارے میں بتا دیں گے, اس کے شو کا نام لیں گے, تو لوگ تو جانیں گے نا, ہوسٹ کو تو پتہ چل جائے گا نا کہ کس کی بات کری. کلیریفیکیشن تو ہو گئی, the character you talking about, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے نام تو لے لیا, اس کی کیریکٹر پہ بات. اچھا, مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ نام بھی پروڈیوسر نے خود لیا, میں نے صرف پروگرام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی. یہ بات ہے ساری. اور دوسری بات یہ ہے فضا, ایک بات ایسی ہے کہ جس کے اوپر آپ 10 لوگ میڈیا والے بٹھائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک پازیٹیو بائس خواتین کے لیے ہمارے میڈیا میں موجود ہے. اب لیکن یہ ہوا ہے کہ چونکہ ہر ایک کو چینلز کی حاجت نہیں رہی. آپ کو لگتا ہے وہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی وہ آپ پہ صحیح ہوئی تھی؟ بالکل غلط ہوئی. کیسے؟ اس لیے کہ ابیوز ہے ہی نہیں کوئی. مجھے بتائیے اس میں کون سا سائبر کرائم ہے؟ کسی کے پروگرام کا نام لینا کب سے کرمنل ہو گیا ہے؟ میں یہ کہوں کہ میں آج پوڈ کاسٹ وتھ فضا میں آیا ہوں, یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے نا, تو اس پہ یہ جرم بن گیا. دیکھیں ایف آئی اے جو ادارہ ہے نا جی,
وہ ایوے کوئی بھی FIR ایسے درج نہیں کرتا. ہائے قربان جاؤں, ٹھیک ہے, ہائے پھر سے ایک دفعہ یہ بات کہیے, یہیں پہ میں روک دوں آپ کو فضا. آئیے میں آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کروں. آپ کا جو سائبر کرائم اس کی ڈپارٹمنٹ بنی تھی, NCCIA بنی تھی, جنہوں نے مجھے 4 دفعہ گرفتار کیا ہے, ہسٹری آف پاکستانی FIA کے اندر, ہسٹری آف اینی ایجنسی کے پوری ہسٹری کے اندر آج تک ایسے نہیں ہوا کہ ہماری ملٹری انٹیلیجنس نے ایک رات میں ان کے 9 بندے گرفتار نہ کیے ہوں جو کہ اتنی کرپشن میں ملوث تھے. اتنی نہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں کرتے. جو بھی بولیں گے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری سے بولیں گے. بالکل ٹوٹلی میری ذمہ داری ہے یہ. میری ملٹری انٹیلیجنس نہ ہوتی, میری ملٹری, مجھے کلیئر کر کے چلنا ہے کہ میں کسی ادارے کے خلاف نہیں چلوں گی. آپ نہ چلیے, میں تو بالکل چلوں گا, اس لیے کہ جس ادارے نے بغیر کسی جرم کے لوگوں کو پکڑ کے اپنے پیٹ کا ایندھن پرووائڈ کیا ہے, اربوں روپے کی رشوت لی ہے. ادارے کی آپ پھر وہی بات ہے نا, آپ ادارے کی بات کریں. ایک ادارے میں اگر کوئی ایک بندہ غلط ہے یا کوئی ایک بندہ کرپٹ ہے تو آپ اس بندے کی آپ بارے میں بات کر سکتے ہیں نا, مگر آپ پورے ادارے پہ الزام لگا رہے ہیں. پورے ادارے پہ میں ایک چھوٹی سی بات پر سن لیجئے. ادارہ کوئی ڈبہ نہیں ہوتا, کوئی کمرہ نہیں ہوتا. ادارہ بھی اپنے عملے کی وجہ سے ہوتا ہے, ان کی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے. ادارے میں اچھا برا بھی تو ہوتا ہے نا, کوئی ایک بندہ ہے یا 2 بندہ ہے, کوئی ادارے میں اچھا برا. ہمارے ہاں صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب جیسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, جو واہ پڑتا ہے, آپ کا ایک محاورہ ہے, واہ پہ آ جانے تے راہ پہ آ جانے. چھوٹی سی ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک بات مجھے کہنے دیجئے. تاریخ پاکستان میں پاکستانی اداروں کی تحقیقاتی اداروں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس حد تک بات پہنچی کہ ہماری آرمی کی انٹیلیجنس نے, ملٹری انٹیلیجنس نے ایک رات میں NCCIA کے 9 مختلف افسروں کو گرفتار کیا. کیوں کیا آپ کے خیال میں؟ اگر ایویں ہی نہیں بنتے وہاں پہ مقدمے اور وہ سب چیزیں صحیح کر رہی تھیں, تو ڈو یو تھنک کہ ہماری آرمی انٹیلیجنس جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور انٹیلیجنس رکھتی ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, ایک مجھے مثال دے دیجئے کہ کسی نے کبھی پکڑا ہو کسی کو. پھر اگر آپ یہ مثال دے دیں گی میں کہوں گا ہاں وہ سب غلط باتیں ہو رہی نہیں تھیں, اصل میں وہ بالکل صحیح تھے, سارے فرشتے تھے, دودھ سے دھلے ہوئے تھے, مگر انہوں نے آ کے 2 دن کڑام پا دیتا. سنی نا, پہلے سنی نا آپ کی, اب آپ بتائیے. جی بیٹا, اس چیز پر نہیں فارغ کیا گیا, اس چیز پر فائر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے غلط مقدمہ درج کیا تھا. انہوں نے اس چیز پر ان کو یہ فارغ کیا تھا کہ انہوں نے بیچ میں کوئی کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے, مقدمہ اس طرح سے درج نہیں ہوتا, مقدمے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک آپ کو بات بتاؤں, میں آپ کو بات بہت کھل جائے گی, چھوٹی سی بات کو سمجھاؤں آپ کو میں. آپ کے ہاں یہ سائبر کرائم کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ڈیفائن کیسے ہوتا ہے. میری بات سنیے, اس لیے کہ یہ ایک بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, اور میں حلفیہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ایجنسیز ہیں ان کے افسران کو پتہ ہی نہیں, ان کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو پتہ ہی نہیں ہے. دوسری بات ایک آپ کو میں بتاؤں, اپنی مثال دوں گا نا, جو مجھ پہ گزری, میرے لیے سب سے اہم وہ ہے, آپ کسی کو بلاتے ہیں, ایک آدمی کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. انویسٹیگیشن کے لیے آپ ان کے دفتر میں جاتے ہیں, آپ کو 5 گھنٹے کے لیے بٹھا کے چھوڑتے ہیں کہ جی فلاں صاحب آئیں گے تو انویسٹیگیشن ہوگی. وہ 6 گھنٹے بعد آتے ہیں تو کہتے ہیں تم دیو, پھڑ دیو, تم دیو. میری FIRs پبلک ڈومین میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. میں 4 وکیلوں کو بٹھا کے پوچھوں گا اس میں سائبر کرائم کہاں ہے. میری بات سمجھیے ایک بات. اس کے بعد میں کہوں گا اس ادارے کو لائیے وہ کاغذات لائیے جس پہ آپ نے میری انویسٹیگیشن کی, مجھے مجرم ثابت کیا, مجھ سے سوال کیا, ایک سوال جس کا ایک جواب لیا ہو, اور اس کے بعد آپ نے سوچا ہوگا نہیں ہماری انویسٹیگیشن میں یہ مجرم قرار پایا ہے. وہ ایک پیپر, ایک سنگل پیپر لے آئیے. ایک پری پریپیئرڈ بات کہ اس آدمی کو بلا کے ہم نے گرفتار کر لینا ہے, انویسٹیگیشن گئی بھاڑ میں, اپنے نام سے وہ لوگ آئی نکال دیں, کیونکہ ان کے نام میں آئی ضرور ہے, ان کے کام میں انویسٹیگیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں, میری بات سنیے, جتنی زیادتی ان لوگوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کی اور پاکستانی مردوں کے ساتھ کی ہے, میں زندگی بھر MI کا شکر گزار ہوں گا کہ ان کو پکڑ کے تم دیا انہوں نے. آپ مجرم ہے یا ملزم ہے, یہ بتائیے نا, آپ مجرم ہے یا ملزم ہے, آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے. آپ کو ابھی تک کوئی سزا ہوئی ہے, کوئی کنکلوژن نکلا اس کے اندر, مجرم ہے یا ملزم ہے, آپ یہ بتانا ہے. کتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے, اپنی ہی بات کی طرف آ گئی ہیں. 5 مقدمے میرے پہ بنے, 5 مقدمے میرے پہ بنے. میں نے ان کو فائٹ کیا ہائی کورٹ کے لیول تک. ہر مقدمے میں مجھے بے گناہ پایا گیا. کیا پایا گیا؟ بے گناہ پایا گیا. تو انصاف مل گیا نا آپ کو پھر؟ واہ, انصاف مل گیا. 4 مہینے میری زندگی گلا دی بیٹھ کے ایک جیل کے اندر. خاک سے انصاف کہتے ہیں,
وہ 4 مہینے جس کی وجہ سے مجھے بغیر جرم کیے ہوئے ایک الزام لگا کے آپ نے 4 مہینے جیل بھیج دیا. آپ یہاں پہ 2 گھنٹے بیٹھیے, میں کہوں دروازے بند کر دو, 2 گھنٹے کے لیے فضا باہر نہیں جا سکتی. آپ نے کہا کہ جیل کے اندر میں نے بہت کچھ سیکھا. کس نے؟ میں بڑا مضبوط آدمی بنا جیل کے اندر. میرے لیے کیا چوائس تھی مجھے بتائیے؟ جیل میں جا کے میں کیا کرتا؟ میں کہتا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی ہے یا میرے پلیٹلیٹس گر گئے. جی نہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. جب ایک آزمائش آتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے فضا آزمائش کے بعد آسائش آنے والی ہے, اور ہر مصیبت من جانب اللہ ہوتی ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو جب مشکل کا سامنا کرے تو پورے دل کے ساتھ کرے کہ اللہ نے مجھے اس میں سے کیا کیا سکھانا ہے. آپ لوگوں نے برا نہ مانیے, اب ایک وتیرہ بنا لیا ہے, کیونکہ آپ کہتی نا فارغ ہو گئے آ گئے. زندگی بھر ایک بدنامی کے ساتھ مجھے جینا پڑے گا کہ ڈاکٹر صاحب جیل گئے سن. آپ یقین کیجئے میں آپ کو بتاؤں, الزام لڑکی نے نہیں لگایا تھا, ایک لڑکی کے اوپر آپ نے لگایا تھا. آپ نے کیریکٹر اسیسینیشن کی ہے نا. یہ دیکھیں اگر الزام لگا ہوتا تو کوئی فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا عدالت. میں حوالات میں تھا, مگر کیریکٹر تو خراب کیا نا, الزام تو لگا اس کے کیریکٹر میں نے خراب کیا ہو. بات بھی پھیلی ہے بیٹا. میں نے ایک پوائنٹ پہ بات کی تھی کہ بھئی یہ باعث ہے, میں دوبارہ آپ کو کہا مجھے ذاتیات میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. چھوٹی سی بات اس میں آپ کو بتاؤں, یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ جو لوگ جیل میں جاتے ہیں وہ پہلے جاتے ہیں حوالاتی جیل میں. 2 قسم کا قیدی ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو اکثر نہیں پتا. ایک ہوتے ہیں جن کو کنوکشن ہو جائے, پھر وہ جاتے ہیں کوٹ لکھپت جیل میں. ایک ہوتے ہیں جو انڈر ٹرائل ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کیمپ جیل لاہور میں. یہ فرق ہے, یہ لوگوں کو نہیں پتا, شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو. آپ جو وقت وہاں گزارتے ہیں وین یو آر انڈر ٹرائل, وہ بھی قیدی آپ ہوتے ہیں. سمجھ آئے, آپ کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کنوکشن کے بعد ہوتی ہے. اچھا, کوئی بندہ اس کی کمپنسیشن کے بارے میں غور نہیں کرتا کہ 5-6 مہینے کئی سال بہت کچھ ہوتا ہے. ایسا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی بندے کو جانور کی طرح جنگلے کے پیچھے قید کر دینے سے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ ہو تو پھر محسوس کر سکتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب آپ ایک ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں, آپ کی سوچ, آپ کا زاویہ نگاہ آپ کو کتنی تقویت دیتی ہے, اور آپ کا پروردگار آپ کو کیا کیا چیزیں سمجھا دیتا ہے. میری بات کو دیکھیے گا, ایک بات سنیے گا ضرور. بیماری سے, تکلیف سے, آزمائش سے لڑنے کے بھی طریقے ہیں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں یہاں پہ کیا ہوا تھا. جس دن پہلے دن میں نے زندگی میں آج تک کسی پولیس تھانے کی شکل نہیں دیکھی تھی, جس دن مجھے پہلی رات جیل دیکھنی پڑی اور بغیر کسی انویسٹیگیشن کے صرف یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے تم نے قید کر لینا ہے, ہمیں یہی حکم ہے. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. فضا سچی بات بتاؤں تمہیں, رات کے 2:30 بجے جیل بالکل بند تھی, ہو کا عالم تھا, کیونکہ ہر اسیر وہاں پہ کسی نہ کسی پنجرے کے اندر قید تھا. اگر رو بھی رہا تھا تو خاموش تھا, کیونکہ ایک ایک پنجرے کے اندر 7 انسان تنے ہوئے تھے. کس سائز کے؟ 8x6. لوگ کروٹ نہیں لے سکتے. اور بڑی اچھی بات ہے یہاں آپ لوگ سارے جو ہے نا ماشاءاللہ روڈ شو کرتے ہیں, ایک مائک پکڑ کے ادھر نکل گئے, فلانی گلی میں نکل گئے, یہ کوڑے کا ڈھیر ہے, یہ گندی نالی ہے, یہاں یہ ہے, کرتے ہیں نا. ایک بندہ مجھے بتائیے, ایک بندہ بتائیے جو کہ کبھی FIA کی حراست گاہ کے اندر گیا ہو کہ آئیے دیکھتے ہیں کس حالت میں یہ لوگ سائبر کرمنلز کو رکھتے ہیں. وہ کرمنل سائبر کرمنلز جو کہ وائٹ کالرڈ ہیں, جن کا بھی الزام ثابت نہیں ہوا. کیا یہاں پہ پانی ہے؟ کیا یہاں پہ پنکھا ہے؟ کیا یہاں پہ ایک بلب ہے؟ کتنے پیارے آپ لوگ ہیں. جوہر, گندگی نشان, سٹالز, مارکیٹیں. وڑ جاؤ تسی سارے, تانوں جگہ میں دس رہا جتھے جا کے مائک تے کیمرہ لے کے جاؤ, تانوں پتہ چلے کہ پاکستانی عوام جو زیر عطاب ہوتی ہے وہ کہاں رکھی جاتی ہے. انسان بدترین جانور کو نہ وہاں رکھیں, اور وہ جگہ آج بھی موجود ہیں. آپ نے 10 بندے گرفتار کر لیے, آپ نے وہ مائنڈ سیٹ گرفتار کر لیا جو ماتوب لوگوں کے اوپر یوں پڑتا ہے کہ اسے کوئی, کیا میں جواب دوں آپ کو اس بارے میں؟ بات ہماری آدھی بیچ میں رہ گئی. فضا میں تمہیں تھوڑی سی بات بتاؤں, جو بات میں کہہ رہا تھا وہ بات بہت ساری باتوں میں رہ نہ جائے. جب آپ کئی مہینے جیل میں رہتے ہیں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں نے شروع میں کہا میں روز آپریٹ کرتا ہوں, مریض دیکھتا ہوں تو کھاتا کماتا ہوں. 5 مہینے کے لیے آپ کے گھر والے کس کے رحم و کرم پہ ہیں؟ آپ کے ملازمین کی تنخواہیں کون دے رہا ہے؟ آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ آپ نے 5 مہینے میری حلال روزی کا رستہ مسدود کر دیا. یہ تو صرف ایک بات ہے نا. Who compensated me for that? اور بعد میں پتہ چلا کہ مقدمہ جھوٹا ہے, بعد میں پتہ چلا کہ کوئی گواہ نہیں ہے, بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے ایسی بنایا تھا. تو آپ نے حد کی عزت کا دعویٰ نہیں کیا؟ میرا جی میری بات سنیں,
میں شکر کرو باہر نکل آیا ہوں. حد کے عزت کا دعویٰ کس پہ میں نے کرنا ہے؟ وہ جنہوں نے یہ مقدمے کروائے. نہیں تو پھر آپ کریں نا, ہائے. قانونی کریں نا, بالکل. یہاں پہ انصاف ملتا ہے. خواتین حضرات, یہاں پہ عدالتیں آپ کو انصاف دیتی ہیں. اور بی بی ہے میں وہاں تسی تے اپنے سابق وزیر اعظم نے کوئی نہ دے سکے چیز تے میں کی شے وہاں. نہیں تو اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھائیں. آواز اٹھائیں اس لیے کہ حق کو ماننے والے لوگ موجود ہیں. بیٹا اس وقت ہم ماننے والے ہو یا نہ ہو, حق کے لیے آواز تو اٹھائے. آواز تو اٹھانی بنتی ہے. جب ماننے والے نہ ہوں تو حق کے لیے آواز اٹھانے والا پاگل ہوگا. جہاں پہ سارے ہی نہ حق پرست ہیں, برا نہ مانیے. ٹھیک کون کرے گا پھر؟ اگر کوئی اسی طرح سے بات کرتا رہے گا تو پھر ٹھیک کون کرے گا؟ اللہ کرے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہی بولتے رہیں گے کہ بھائی چلو چھوڑو رہنے دو. بالکل. پھر ہر بندہ اسی طرح کر کر کے ویلا آگے نکلتا جائے. چپ کر کے کوئی نہیں نکل رہا, آواز اٹھانی پڑتی ہے. اٹھائے آواز. اچھا میری بات سنے گا کون؟ سنے گا کون یہ بتائیے مجھے, سنے گا کون؟ آپ کی باتوں سے نا. ایک بات سنیں, آپ کی باتوں سے مجھے ابھی تک جو لگ رہا ہے نا, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں سارا کا سارا جو سسٹم ہے, جو لوگ ہیں وہ بھی خراب ہیں, کوئی ایک سال اچھا بندہ نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا الزام ہے جو آپ ابھی بات کریں اس سسٹم کے اوپر کہ کوئی بندہ نہیں ہے سننے والا. یہ آپ الزام لگا رہے ہیں. ایک کوئی اچھا بندہ نہیں ہے, کوئی ایک نام لے لیں, ایک نام ہی لے لیں. آئیے میں مثال دوں. تمام معاشروں کے اندر انصاف عدالتیں دیتی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کہتی نا آواز اٹھاؤ, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے میڈیا پہ آ کے آواز اٹھانی چاہیے. میں نے آواز وہاں اٹھائی ہے اور اپنا مقدمہ وہاں رکھا ہے جس منصف کے اوپر یقین میرا ایمان ہے. میں نے اپنے تمام معاملے اپنے اللہ تعالیٰ پہ رکھ دیے اور پھر اس سے دیکھا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, چھوٹی سی بات آپ کو بتانے لگا. جن صاحب نے مجھے 5 دفعہ گرفتار کیا اور جن کی بدتمیزی, جن کی گالیاں, جن کی خباثت کا مجھے ہر بار سامنا کرنا پڑا, اس کا نام تھا سرفراز چودھری, ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA. جب وہ مجھے گرفتار کرتا تھا, آپ تمام جرنلسٹ کی, آپ کے جتنے بھی ویلاگرز ہیں, انہوں دی وار نہیں سی آندی وہ دیاں تعریفاں کرتے وقت. میں نے جب باہر میں نکلا ہوں تو ایک ایک لڑکا بائک لے کے انہوں ایڈا ہیرو بنن دا شوق سی. 15 دن کے اندر اس آدمی کے 26 انٹرویو کیے ہیں. دنیا میں کسی بندے کے اتنے انٹرویو کیے گئے ہیں. آج آپ کا کوئی نیا وزیر اعظم آ جائے نا تو 15 دن میں اس کے 26 انٹرویو نہیں ہوں گے, آپ نے کیے. مجھے وہ ایک ایک انٹرویو یاد ہے. آپ ہی کے ساتھی ہیں نا, چودھری صاحب ڈاکٹر عمر نو گرفتار کر رہے ہیں تو اسی تے چھکا مارے ہیں, چھکے تے چھکا مارے ہیں. وہ چھکے اللہ نے تینوں کلین بولڈ کیتا ہے, ڈاکٹر عمر دی گرفتاری چھکا مارے ہیں. آپ لوگوں کا بس نہیں چلتا تھا. اب میری بات تو سنے نا, پہلے سن لیں میری بات. پتہ ہے کیسے انٹرویو کرتے تھے؟ یقین کیجئے ان کا انٹرویو دیکھ کر مجھے یہ فضا یاد آ گئی ہے. وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کوئی خان صاحب, ایسے لگتا تھا کہ پلیٹ میں لگ کے انٹرویو. ہاں آپ بتائیں سر, اپنی عظمت کا حال بیان کریں سر, اپنا قصیدہ پڑھیں. 1.5 گھنٹے کے انٹرویو کیے گئے. میں سوچتا تھا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا انٹرویو کر رہے ہیں. سوچ لیجئے, یہ ہے آپ کا میڈیا, یہ ہے آپ کی انصاف پسندی. آپ کہتی ہیں نا حق کے لیے آواز اٹھائیں, یا میڈیا پہ اٹھاتے ہیں یا عدالت پہ اٹھاتے ہیں. دونوں کے حال آپ کے سامنے. میں پاگل ہوں, مجھے بھلا پتہ نہیں ہے میں کہاں پہ میں نے اپنی آواز اٹھانی ہے, میں نے اپنی درخواست کس در پہ رکھنی ہے. میں نے بالکل رکھ دی. ایک آپ کو بتاؤں, جتنی جلدی میرے اللہ نے مجھے دکھایا, ایک چھوٹا سا وظیفہ میں نے پڑھنا شروع کیا کہ تو ہی سب سے بہتر انتقام لینے والا ہے. 5ویں دن مجھے یہ خبر ملی کہ اس آدمی کو سسپینڈ کر دیا گیا. 15ویں دن مجھے پتا چلا کہ اس آدمی کو MI اٹھا کے لے گئی ہے ٹو این ان نون ڈیسٹینیشن. 5 مہینے وہ آدمی جیل میں رہ کے آیا ہے اور اب اس پہ مقدمے کرنے شروع ہوں گے. بات صرف یہ ہے, ہر دفعہ آپ یہاں پہ جا کے عالیہ یا عظما کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, ان کے اوپر بھی ایک عدالت ہے, ایک منصف اوپر بیٹھا ہے. میری بات بھی سن لینا, میں نے بھی آپ کو پورا جواب دیا ہے. جی فرمائیے. کسی بھی ادارے میں اگر غلط ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے پہلی بات ہم پورے سسٹم کو یا پورے ادارے کو غلط نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے ادارے کام کریں, انہوں نے اپنا کام کیا, اس کے بعد وہ دوسرے جو ادارے ہیں وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں, نہ میں یہاں پہ کسی ادارے کے خلاف بات کرنا چاہ رہی ہوں, نہ میں کسی کو اسپیسیفک کوئی شخص کے خلاف کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں, مگر میں آپ کو ایک چیز یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو اس سے کوئی سبق ملا ہے کہ آئندہ کبھی کسی کے لیے کوئی جنریک یا کنٹروورشل کوئی بات نہیں کرنی یا کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کرنا. یہ سبق تو ملا ہے نا آپ کو؟ بیٹا میں ایک بات بتاؤں, مجھے یہ سبق ملا ہے. ایک بات میں بتاؤں کہ جب سبق واقعی بتا دوں آپ کو کیا ہے. سبق یہ ہے کہ حق پرستی اور سچ بولنا
بہت بڑا جرم ہے، مگر اس جرم کی دنیا میں سزا ہے، کہیں بعد میں جزا بھی ہے. میری بات سمجھیں آپ؟ ایک بات بتاؤں فضا، بالکل سافٹ سی آپ کو بات بتاؤں. ساری زندگی میں محرم کی نیازیں کھاتا تھا، بھائی فلانی جگہ کی یہ جی ساگ بریانی پکا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے. مجھے پتا چلا کہ ہم نے یہ ایک ریچول بنا لیا ہے، ہمیں درس حسینی یاد ہی نہیں تھا. مجھے سبق یہ ملا ہے کہ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں اور سچ بات بولتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سزا بھی ملتی ہے، مگر وہ سزا ایک دنیاوی سزا ہے. میری بات کو سمجھیے گا. آپ لوگوں کو کبھی پتا چلا کہ وہ آدمی جس کے آپ نے اتنے انٹرویو کیے، اب اس پہ ایک پروگرام آپ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے کتنی زیادتیاں کی؟ وہاں پہ حوالات میں جب ان کے پاس تھا، کیسے کیسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، جن میں سے ایک صاحب تھے میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ میری دنیا میں موجود نہیں تھے. ان کا نام تھا ڈکی بھائی، میں جانتا تک نہیں تھا. میں نے بڑی دفعہ ڈکی سے پوچھا، کیونکہ میرے ساتھ تھا وہ اور پوری رات جاگتا تھا، اور اس کو روز تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور روز اس سے لاکھوں روپے کی رشوت دی جاتی تھی، روزانہ. میں نے اسے پوچھا، میں کہا ڈکی مجھے سمجھاؤ، میں تھوڑا بہت جانتا ہوں میڈیا کو، تم نے کون سا سائبر کرائم کیا ہے؟ تو ڈکی مجھے کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب میرا صرف ایک کرائم ہے، میں پاپولر بہت ہو گیا، مجھے یوٹیوب سے پیسہ بہت ملنا شروع ہو گیا، میں انفلوئنسر بن گیا. میں نے ایک انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ دیا جس میں ایک پرٹیکولر ایپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کو بتاؤں کوئی بیٹنگ ایپ تھی. تو میں نے کہا کہ اس سے پروموشن کے بعد جس کسی نے وہ اس ایپ کو استعمال کرنا تھا، اپنی مرضی سے کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے، سب ایڈلٹس ہیں، کسی نے اگر بیٹ کرنا ہے تو ان کا پیسہ ہے، وہ خود کر رہے ہیں، تو تمہارا جرم کیا ہے؟ نہیں اچھا نہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور سارے بچے جو ہے نا وہ انفلوئنس لیتے ہیں، اور اس طرح کے انفلوئنسرز کا ایک جو ہے انفلوئنس ہے وہ لیتے ہیں. اگر کوئی انفلوئنسر اس طرح کی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہی تو بہت سارے لوگ آتے ہیں نا. اور جو کمپنیز ہیں وہ کس لیے پروموشن کروا رہی ہے؟ اس لیے تو پروموشن کروا رہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے انفلوئنسر سے تاکہ لوگ ان سے دیکھ کے انفلوئنس ہوں. یہ سارے پورے ملک میں صرف ایک شہر لاہور تھا جہاں پہ ایک شخص تھا، سعد الرحمان ڈکی، جو یہ کام کر رہا تھا؟ آپ کے بڑے باقیوں کے خلاف بھی چل رہی ہیں ایف آئی آر، کب سے چل رہی ہیں بیٹا؟ اس بات کو ایک سال ہو گیا، مجھے بتائیے کس سپیڈ پہ چل رہی ہیں؟ ہمارے ملک میں کتوں کی ریس ہو، بٹیروں کی لڑائی ہو، مرغ آپس میں چونچے لڑا رہے ہوں، ان سب چیزوں پہ شرطیں لگتی ہیں. جاگ جائیے اس چیز پہ، جاگ جائیے خدا کے لیے. ہر چیز کے لیے آپ کو. اور دوسری بات اگر یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، چھوٹی سی بات سن لیجیے، اگر اسٹیٹمنٹ آپ دیے جا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر، ہر ادارے کے اوپر، ہر بات کے اوپر، ہر کام کے اوپر کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ میرے اوپر ہو گیا. کتنی اچھی بات ہے، کنٹروورسی تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے پہ کیس کر دیتا ہے، مجھے ڈھاکہ بند کر دیتا ہے. کنٹروورشل بات تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں، ہر وقت آپ اسی چیز میں پھنسے رہتے ہیں. بالکل خواتین حضرات، میں ہر چیز کنٹروورشل کر رہا ہوں. فضا کہہ رہی ہیں کہ ہر بندہ، ہر ادارہ یہاں فرشتوں کی ایک نفری لیے ہوئے ہے. میں نے ذکر کیا ڈکی بھائی کا، اگر اس نے ایک جرم کیا تھا، اس نے بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا تھا، آپ مجھے لا بتا دیجئے جہاں پہ آپ کے ہاں انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ ایک کرائم ہے، وہ سیکشن بتا دیجئے مجھے پیکا کرائمز کے اندر جہاں پہ وہ ہے. آپ لوگوں کو بھی لیکن غلط چیز کا شاؤٹ آؤٹ تو غلط ہے، غلط چیز کا شاؤٹ آؤٹ تو غلط ہے. چوائس بولا میں نے. پہلی بات یہ ہے، غلط چیز کو پہلے ڈیفائن تو کر لیں. ابھی تو آپ کو یہ عقل نہیں ہے کہ آپ نے غلط کیا اور صحیح کیا کہنا. واہ، کیا بیٹنگ جو ہے وہ غلط چیز نہیں ہے بیٹا جی؟ بڑی غلط چیز ہے. کس شہر کے کس قریے، کس گلی کے اندر جوا خانہ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے مجھے، کہاں بتائیے نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا نیشنل پاس ٹائم جو ہے، برا نہ مانیے، دیکھیں ان کو کوئی پروموٹ تو نہیں کر رہا. میں کسی جگہ پہ اٹھ کے کسی جوئے خانے کو پروموٹ کرنا شروع کر دوں گی تو ظاہر سی بات ہے میرے بھی کیس ہوگا نا، میرے بھی پرچہ ہوگا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں غلط چیز کو پروموٹ کر رہی ہوں. جو ہے ہماری بچی بڑی پیاری ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے فضا کا. صرف مسئلہ یہ ہے، جس طرح مجھے جنرلائزیشن کا کہہ رہی ہیں نا، اسی طرح فضا کا جو پورا سیٹ اپ ہے نا وہ جنرلائزڈ ہے. ٹیکنیکلی بڑی مشکل بات ہے. ایک بات سنیں، آپ ایک انفلوئنسر کو اس جرم کی سزا دے سکتے ہیں جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. ڈکی نے خود جوا کھلایا؟ نہیں کھلایا. کیا اس کا کوئی قمار خانہ ہے؟ اس کا کوئی چنڈو خانہ یا جوئے کی جگہ ہے؟ سن لیجیے نا میری بات. اگر آپ انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ کو کرائم سمجھتے ہیں تو پھر اس کی دفعہ بنائیے، اس کے تحت تمام انفلوئنسرز کو لے کر آئیے اور ان کو پھر ٹنگ دیجیے. مگر ابھی آپ نے کیا کیا؟ ٹارگٹ کیا. اگر وہ جرم تھا، اگر اس نے مجرم تھا، اس نے جرم کیا، تو بیٹا رشوت کیوں لی اس سے؟ رشوت کیوں لی اس سے؟ اتنا میری سوال کا جواب دو نا. خواتین حضرات، اگلے 5 منٹ کے لیے اب میں یہاں پہ ہوسٹ بنوں گا اور میرے ساتھ فضا مہمان بنیں گی. یہ بتائیے، ڈکی بھائی بہت برا آدمی تھا،
یہ بتائیے اس سے لاکھوں کروڑوں کی رشوت کیوں لی؟ رشوت تو آپ اس سے لیتے ہیں نا جس کو آپ نے ریلیف دینی ہو، سزا اس کو دیتے ہیں جس نے جرم کیا ہو۔ بتائیے، مجھے بتائیے کہ آپ کے ہاں سو کالڈ ملزمان سے رشوت لینے کا رواج کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ جی بتائیے۔ دیکھیں وہ ادارے اس سے حساب لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اداروں کو حساب لینے کا حق ہے رشوت کی شکل میں۔ کسی کو برا کہنے کے لیے، دیکھیں آپ یہاں پہ کسی کو اچھا کہنے کے لیے نہیں بیٹھی، آپ اب میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ فیصلہ کرے گی نا، میں تو فیصلہ نہیں کر سکتی، میں تو نہیں کروں گی نا فیصلہ، فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی نا، میں یہاں پہ کسی ادارے کو برا کرنے کے لیے نہیں بیٹھی نا۔ عدالت کے فیصلے سے پہلے اس ادارے کے لوگوں سے رشوت کیوں لیتے ہیں؟ یہ بتائیے مجھے، ان کو رشوت لینے کا حق کس نے دیا ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو حلفیہ کے یہ نہ کہے کہ رشوت جوا بہت برا خواتین حضرات، رشوت تو عین رزق حلال ہے، اس کے بغیر میں کیسے، یہ تو غلط بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی بات آپ کو، غلط چیز ہے، غلط آپ الزام لگا رہے ہیں نا، یہ تو پورا ادارہ برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ سن لیجیے نا، ایک لفظ ایسا ہے جو بار بار آپ غلط پروناؤنس کر رہی ہیں، یہ جو غلط ہے نا لفظ، یہ غلط نہیں ہے، غلط ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آج ایک چھوٹی سی بات سیکھ لیجیے، جہاں اتنے دعوے سیکھ لیجیے وہاں یہ بھی سیکھ لیجیے کہ غلط اور صحیح کو کہنا سیکھ لیجیے، پھر ان کو پہچاننا سیکھ لیجیے۔ میں دیکھیں ادھر سے میری غلطیاں ہیں، میں غلطی، میں اردو میں اتنی ظاہر سی بات ہے آپ جیسی نہیں ہوں، جہاں پہ میں غلط ہوں میں آپ کو بولوں گی، پھر کہیں غلط اوکے، جہاں پہ میں غلط ہوں میں مانتی ہوں میں یہاں پہ غلط ہوں، جہاں پہ آپ غلط ہیں وہاں پہ آپ بھی بولے نا میں غلط ہوں، مانے تو صحیح نا، آپ بھی مانے نا، میں مانتی ہوں آپ مانے۔ ایک بہت مزے کی آپ کو بات بتاؤں، میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، ظاہر میری اردو کوئی ایسی خاص نہیں تھی، اس کے بعد میں کراچی چلا گیا اور میری ایجوکیشن وہاں پہ ہوئی۔ تو ہم لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ میں نے کہنا کہ کتنے خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں، اور یہ بات تو بڑی غلط ہے، غلط باتیں کر رہے ہیں۔ پھر میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا، ڈاکٹر صاحب غلط نہیں غلط، اور درخت نہیں درخت، اور وقت نہیں وقت۔ تو میں نے 3 مثالیں دے کر آپ کو ایک بات کہی ہے، آئندہ کبھی غلط کہیں گے نا تو آپ کو یاد آئے گا کہ ڈاکٹر عمر عادل نے غلط اسٹیٹمنٹ کی طرف آتی ہے۔ جی فرمائیے، آئیے۔ آپ نے کہا ہے جو فحاشی ہے نا وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، بالکل دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، کہ جو بھی کوئی ڈانس جو دیکھا جاتا ہے، آپ نے مطلب میں نام بھی لے لیتی ہوں، آپ نے کہا کہ جو نرگس جی کے ڈانس تھے، جی بالکل، اس میں میں نے کبھی بھی فحاشی نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا کہ جو خوبصورت چیز جو ہوتی ہے نا، اور اس کے فوراً بعد ہی آپ نے کہا جو خوبصورت چیز کو دیکھ کر تو رب کا خیال آتا ہے، بالکل رب ذہن میں آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ مطلب نعوذ باللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈانس میں نرگس کے خلاف بات نہیں کر رہی، مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈانس، وہ والا جو ڈانس اسٹیج کا ڈانس ہے، جو کوئی ولگر ڈانس ہے، وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، مگر اس چیز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈانس کو دیکھ کر، اس طرح کے جو اسٹیج کے ڈانس جو ہوتے ہیں، جو بھی اچھے ولگر برے فحاشی، ان کو دیکھ کر آپ کو نعوذ باللہ رب جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے۔ رب کتنی اچھی بات ہے، کتنی اسپیسیفک بات کو جنرلائز کر دیا ہے۔ میں نے کہا پڑھے لکھے آدمی ہیں، میری بات سنی تبھی تو یہ بات کی ہے، جاہل آدمی یہ بات کر سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ فحاشی رقص کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ رہا ہے، نعوذ باللہ آپ نے یہ بات کی ہے۔ بات کو ایکسٹراپولیٹ کرنے سے پہلے فضا ذرا سوچئے ٹھنڈے دل سے۔ میں نے 6-7 مرتبہ سنی ہے بیٹا، تم نے سنی، مگر تم نے سنا وہ جو تم سننا چاہتی ہو، وہ نہیں سنا جو میں نے کہا۔ میں نے کہیں پہ یہ کہا کہ سٹیج کی ایکٹرسوں کے ننگے اریاں فحاش رقص دیکھ کر مجھے خدا یاد آیا۔ میں نے کہا نرگس جی ایک اسپیسیفک ہماری پرفارمر اور ایکٹریس ہیں۔ میں نے کہا نرگس جی جو ڈانس کرتی ہیں وہ بہت اچھا ڈانس ہوتا ہے، جو کرتی تھی، ابھی تو نہیں کرتی، وہ میں نے ان کو جو کہا کرتی تھی وہ اچھا ڈانس ہوتا تھا۔ پہلے بتا دے، یہاں تک تو بتا دے، پھر آگے چلتی ہوں۔ نرگس جی جو ڈانس کرتی تھی اسٹیج پہ وہ بہت اچھا ڈانس ہوتا تھا، یہاں تک بتانا ہے، پھر آگے چلوں گی۔ میں اس بات پہ 100% قائم ہوں کہ ان کے وہ اسٹیج ڈرامے جو میں نے دیکھے اور جو ان کے رقص میں نے دیکھے وہ بے انتہا عمدہ پرفارمنسز تھیں۔ ایک بات، اور یہاں آپ نا جنرلائز کر دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں جو باقی کرتی ہیں۔ میں نے کسی اور کا نام لیا، پھر آپ نے کہا ڈاکٹر عمر عادل تم نے یہ کہا کہ خوبصورت چیز دیکھ کے تمہیں خدا یاد آتا ہے، تو بالکل آتا ہے۔ دنیا کی ہر جو چیز خوبصورت ہے اس کے اندر اس کے نور کی ضیاء ہے، تبھی ہمارے دل کو یوں اپنے مٹھی میں لیتی ہے۔ بیٹا اگر وہ منبع جمال ہر صورت جمال میں نظر نہیں آتا تو پھر ہماری نظر کا نہیں، ہمارے دماغ کا نہیں، ہمارے ایمان کا خلل ہے۔ آپ نے کھلی آپ آج کی لڑکیاں جو ہے نا ان کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں وہ ڈانس کرو، اس ٹائپ کا رقص کرو، یہ میں نے کب کہا ہے؟ اس طریقے کی بھائی چیز کمال بات ہے، کہ سامنے
کمال بات ہے. میسج دے رہے ہیں, آج کل مزہ ہی یہ ہے, آج کل مزہ ہی یہ ہے کہ جو آپ نے نہیں کہا وہ آپ کے کانوں میں گونجنا شروع ہوتا ہے. آپ مگر کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, میں نے کہاں کہا کہ سب لڑکیاں ڈانس کریں؟ نرگس کی ڈانس کی بات کر رہے ہیں نا. میں نے نرگس ایک اپنی دوست کے گانے ڈانس کی بات کی ہے. اس ڈانس کی تعریف میں یہ کہاں سے آ گیا کہ ساری لڑکیاں اٹھ کے ڈانس کرنا شروع کر دو؟ اب میسج یہ دے رہے ہیں نا, جسٹیفائی کریں. کون سا میسج ہے؟ جسٹیفائی کریں. میسج کون سا ہے؟ ایک کیس ہے, ایک چیز ہے بیٹا. میں اپنی ایک آبزرویشن دے رہا ہوں کہ میں نے ان کو جب ڈانس کرتے دیکھا. آبزرویشن, یہ میری آبزرویشن ہے. اس آبزرویشن کا مجھے حق ہے. اگر میں ایک چیز دیکھوں اور مجھے اس کا رنگ نیلا دکھائی دے, آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو ہر چیز نیلی دکھائی دیتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا سب لوگ اپنا منہ نیلا رنگ لے. یہ کہاں سے بات آ گئی؟ بیٹا اس وقت آبجیکٹیوٹی ان میڈیا ختم ہو چکی ہے. ہم وہ چیزیں سنتے ہیں جو کہیں نہیں گئیں, ہم وہ دیکھتے ہیں جو دکھائی نہیں گئیں. کمال بات ہے. میرے ایک کامنٹ کے اوپر ذرا غور کیجئے, میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے کہا میں جب نرگس کا رقص دیکھتا تھا تو مجھے خدا یاد آ جاتا تھا, میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اس بات میں کس لڑکی کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اریاں ڈانس کرو؟ باقی کس اریاں ڈانس کرنے والی کو جسٹیفائی کیا ہے؟ کسی عورت کا رقص دیکھ کر ساری عورتوں کو رقص کرنا چاہیے. بھائی واہ, بتا دیجئے. ایک عورت کا رقص دیکھ کے ساری عورتوں کو رقص کرنا چاہیے. یہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے یہ؟ نعوذ باللہ, کوئی خوف کرے, اچھا کون سی کوئی لحاظ کرے. آپ نے نہیں, کون سا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے آپ کو؟ کی بات کے ساتھ جوڑیں. کون سی والی اسٹیٹمنٹ آپ کو اس میں میں قابل ابھی آپ اعتراض کو لگتی ہے؟ بتائیے, 2 بار بتائیے, پھر تیسری بار بتا دیتی ہوں. آپ تو وہی بات کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی آپ نے. یہ اسٹیٹمنٹ ہی ہو گئی نا بیٹا جی, ابھی بھی آپ دیے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ جا رہی ہے. میں بات, میں نے ایک بات کی ہے تو میں کیوں اس پہ ہٹوں جب میں اس پہ ایک بالکل قائم ہوں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے نا, بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ ساری لڑکیاں ڈانس کرنی شروع کر دیں؟ اس میں جسٹیفیکیشن دے دیں نا. آپ میری بات سنیں, دیکھیں آپ کو پھر بات میری جو ہے نا سمجھ آ جائے گی. ایک عورت جو کہ مجرا کر رہی ہے, ولگر ڈانس کر رہی ہے, آڈینس اس کو پے کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس اسپیسیفک اس عورت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی کچھ غلط نہیں کری, اس نے کچھ غلط نہیں کیا. مجھے تو اس کو دیکھ کر خدا یاد آ رہا ہے. جو دیکھنے والی, سننے والی جو عورت ہے, جو آڈینس ہے, جو بچیاں ہیں, ان کو آپ کیا جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی جو یہ پیسے لے کے جو ڈانس کرنے جاتی ہے, جو ولگر ڈانس کرتی ہے, جو اپنے جسم کی مردوں کے بیچ میں اگر کوئی نمائش کر رہی ہے تو اس کے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی لڑکیوں تم جاؤ جا کے ڈانس کرو, تم لوگ یہ مجھے نہ کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو کوئی برا کام ہی نہیں ہے, جاؤ کرو جا کے. آپ تو یہ والی بات کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جسٹیفیکیشن کہاں نکلتی ہے. آپ جیسا آدمی اس طرح کی مطلب بات کو, اس طرح کے ڈانس کو, اس طرح کی چیز کو کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ فضا جیسی لڑکی جو ہے, فضا جیسی لڑکی کہہ رہی ہے کہ ایک عورت ہے جو جا کے پیسے لے کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اور فحش ڈانس کرتی ہے, اور ان سارے کم بختوں کے ساتھ جو تھیٹر کا ہال بھرا ہوتا ہے, جو اچک کے آ کے 5-5 ہزار کا ٹکٹ آ کے دیکھتے ہیں تاکہ عورتوں کا جسم دیکھیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس معاشرے کو کیوں نہیں گالیاں دیتی؟ اتنی دیر جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس میں آپ کو کہاں کوئی دکھا کہ میں نے ان جو مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو, اچھا نہیں ایک مجھے دکھا, صرف یہ لکھا کہ ان عورتوں پہ چوٹ کر رہی ہیں. ہاں ڈاکٹر مرادل, تم نے نرگس کا ساتھ کیوں دیا؟ مگر اس کے اوپر تم نے ساتھ دیا, غلط دیا, لیکن نرگس کا رقص دیکھنے کے لیے آنے والے دوستوں کو ساتھ لانے والے وہ سارے فرشتے ہیں, ان کا ذکر آپ نے کیا. بات تو وہی ہے کہ آپ اس کو کنڈیم کر رہی ہیں, اس کو کرمنلائز کر رہی ہیں. اور بیٹا ایک بات آپ کو بتاؤں, ان مردوں میں ایک مرد آپ بھی شامل تھے. ایک بات سن لیجیے, آپ پتہ ہے بھائی اس لیے کہ میں تو مردوں میں شامل ہے نا, انہیں مردوں میں آپ بھی شامل ہیں جن مردوں کو آپ گالی نکال رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں. لیکن ان مردوں میں آپ بھی گئے تھے ایک مرد نے, اور میں یہ بتانا مرد نے آ کے جن مردوں کی بات آپ کر رہے ہیں بالکل نہیں کرتے, ان مردوں میں آپ بھی شامل تھے. بالکل شامل ہوں, لیکن میں پھر وہ مرد ہوں جس نے آ کے یہ کہا کہ میں اس کو پسند کرتا تھا, مجھے اس میں خوبصورتی دکھائی دیتی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کسی اور مرد نے آ کے باہر یہ کہا, باقی مردوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں, تو بیٹا پھر آ کے کہیں نا, ایک بندہ اٹھے کہ ہاں ڈاکٹر مرادل نے صحیح کہا. بھائی واہ, کمال بات ہے کہ میں نے یہ کہا اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں, اور وہ سارے جو خاموش ہیں, جو مزے لیتے رہے, ڈانس دیکھتے رہے, ان کو ایک بولنے کی ہمت نہ ہوئی. ایڈے جرت مند نے, ایڈے سورما نے, ایک بندے دے نال کھلو نہیں سکتے. تہاڈیاں کڑیاں نے چیکاں مار مار کے وی لاگرز نے ابھی تک 1600 مجھ پہ بنائے ہیں اس ایک بات کے اوپر. تو کہاں ہے وہ سارے مرد جو میری طرح مجرم تھے اور آج حق پرستی نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں. اگر یہ تماشا ہے تو تماشبین ہم ہیں, اگر تماشبین نہ رہیں تو تماشا بھی بند ہو جاتا ہے. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ ہو سکتا ہے مجبور ہوں,
ہو سکتا ہے مجبور ہوتے ہوں گے، مگر آپ کسی کا ڈانس دیکھ کر، کسی کا مجرا دیکھ کر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے اس کا ڈانس، اس کا رقص دیکھ کر تو مجھے اس میں خدا نظر آ رہا ہے، اس کے بعد مجھے خدا نظر آ رہی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ اس کو جسٹیفائی کریں، آپ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو نہیں بنتی، مجھے بنتی ہے. میں اپنی اسٹیٹمنٹ دینے کا حق ہے مجھے، وہ بھی چھین لیا آپ لوگوں نے. اسٹیٹمنٹ دینے کا حق ہے مگر اس کو جسٹیفائی کرنے کا بھی آپ کا ایک رائٹ بنتا ہے. دیکھیں فریڈم، بولنے کی فریڈم، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر آپ کی جو ایک فریڈم اور جو بولنے کا پاور ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ کسی کو غلط میسج جائے، کوئی غلط تربیت حاصل کرے یا کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. یہ چیزیں بھی تو ہم نے اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم جائیں کہاں. اگر ہم ایک عورت کی کا حق میں بات کریں تو بھی دل آزاری ہے، اگر نہ کریں تو وہ بھی دل آزاری ہے. مجھے صرف یہ بتائیے اس ملک کے مرد جائیں کہاں؟ مجھے یہ بتائیے کہاں جائیں؟ یہاں یوں بھی واہ واہ ہے، یہاں وہ بھی واہ واہ ہے. آپ لوگ سب جو ہیں، اگر میں نے نرگس کی تعریف کی تو میں مجرم ہوں، اگر میں نے نہیں کی تو میں مجرم ہوں. آپ یہ بتائیے ہمارے کوئی حقوق ہیں اس وقت؟ آپ حق میں بات کریں. نرگس کے خلاف میں بھی نہیں ہوں، میں بھی اس کے حق میں ہوں. یہ آپ حق میں ہیں یا حق میں ہے؟ مگر جو اسٹیٹمنٹ آپ نے بات کی نا، کسی کو اگر کوئی غلط چیز ہے، کسی کی بھی، میں اس کو غلط کہوں گی کہ یہ غلط ہے، میں اس کو جسٹیفائیڈ نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اس کے مجرم میں خدا نظر آ رہا ہے. آج کل یہ نہیں کہوں گی میں. آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ آج کل اتنا کچھ غلط ہے، آپ لوگ کہہ سکتے ہیں غلط ہو غلط. آج کل اتنا کچھ غلط ہے. آج کل آپ کے پاس بولنے کی آزادی ہے، آپ کے پاس چناؤ کی آزادی ہے، آپ کے پاس انتخاب کی آزادی ہے. آپ کس قسم کی قوم ہیں؟ کتنی مجبور ہیں؟ بول سکتے ہیں آپ لوگ؟ آپ تو بات ہی کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. میں بات پھر ادھر ہی جانی ہے اور کدھر جانی ہے؟ جہاں آپ بتا رہی ہیں کہ ہم تو ایک جنت میں زندہ ہیں، جہاں ڈاکٹر عمر عادل جیسا شیطان نرگس کے رقص کو پسند کرتا ہے. بی بی جی پھر میں بھی تانوں باقی پردے چکاں گا نا، تاکہ تانوں نظر آوے کہ نرگس بیچاری نو بدنام نہ کرو، ایتھے ہور بڑیاں نے. ارے میں کسی کو بدنام نہیں کر رہی. نرگس جو ہے نیک نام کر رہی ہے، بہت بھئی یہ ساری باتیں کر کے غزالہ یاد رکھیں تینوں نیک نام کیتا جا رہا ہے. میں نے نرگس جی کی کبھی کوئی بات نہیں کی، اور مجھے ان کا ڈانس. اچھا ایک اور بات، اب میں آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ دوں. میری چیز، مجھے نرگس جی کا ڈانس پرسنلی پسند ہے. آ گئے نا گلتے ہن، وہی جڑا میرا جرم سی ادھر ہی آ گئے. سننا پڑتا ہے، سننا جگہ رکھے. مگر ایک بات یہ کہہ دوں، جیسے مجھے مادھوری دکشت کا ڈانس بڑا پسند ہے، مجھے نرگس جی کا ڈانس پسند ہے، مجھے دیدار کا بھی ڈانس پسند ہے، ٹھیک ہے. اور مگر مجھے کبھی کسی کا بھی ڈانس دیکھ کر خدا یاد نہیں آیا. نعوذ باللہ، کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اوکے یہ ڈانس دیکھ کر مجھے خدا یاد آ رہا ہے. میں نے نعوذ باللہ کوئی ایسی استغفراللہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جیسی آپ دے رہے ہیں، پڑھے لکھے آٹومیٹک ڈاکٹر سرجن. بات صرف اتنی ہے کہ بھنڈیاں کھا کے میرا پیٹ ٹھیک رہتا ہے لیکن تمہیں بدہضمی ہو جاتی ہے. رات گاجر آپ نے کھا لی ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھنڈیاں جرم ہے یا میں نہ کھاؤں یا تم نہ کھاؤ. اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو اس میں تمہاری نظر کا نقص ہے، میرا نقص تو نہیں ہے نا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دکھائی دیتا ہے. تیرے کو اللہ پردہ کرتا ہے، کہتا ہے تیرے کو نہیں، تیرے سامنے نہیں آنا کہ تے اے کڑی جڑی میرے مگر نہ پی جاوے. نعوذ باللہ. بات تو پھر یہ بات ہے نا، ناراضگی والی بات ہے. میں تو بات سمجھا رہا ہوں، مگر یہ پنڈیاں والی گل یاد رکھیا جی. اینو نہیں موافق آندیاں، مینوں موافق آندیاں نے. پنڈیاں تے پیڑیاں نہ ہوئیاں یا انہوں نے پکانا غلط نہ ہویا. اگلی بات کیجیے. لوگ ابھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے اندر اتنی نزاکت کیوں؟ ہاں بالکل پوچھیں، بالکل. اور کیا ایک بات میں اس میں بتاؤں آپ کو، اس لیے کہ ہر بندے کی ایک اپنی پرسنالٹی میک اپ ہوتا ہے. میری بات سمجھے، ہر بندہ، پورے مرد اور عورت جو پرفیکٹ ہیں وہ اسپیکٹرم کے دو اینڈز ہیں. میری بات سمجھیے نا، درمیان میں ایک گرے ایریا ہے. اس گرے ایریا میں کہیں نہ کہیں آپ لائے کرتے ہیں. میری بات سمجھے، ایک وہ خاتون ہے جس کے اندر بالکل نزاکت نہیں ہے، مرد مار قسم کی ہے، بالکل کپڑے بھی مردوں جیسے پہنتی ہے، بولتی بھی ایسے ہے، آواز بھی بھاری ہے تو وہ بھی عورت، کیونکہ وہ گرے کے ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک وہ مرد ہے جو کہ بہت نفیس ہے، بہت پیار سے بات کرتا ہے، بھڑکیلے رنگ پہنتا ہے، اس میں بقول آپ کے نزاکت ہے تو وہ بھی مرد. کس نے یہ کہا ہے کہ صرف دونوں پولز پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ایکسٹریمز پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے؟ درمیان میں جو پورا ایک اوشن ہے، گرے زون ہے، اس میں آپ جہاں جہاں لائے کرتے ہیں. کیا یہ آپ کا اپنا پرسنالٹی میک اپ نہیں ہے؟ کیا آپ کی اپنی سرشت اور فطرت نہیں ہے؟ کیا آپ کی چوائس نہیں ہے؟ کیا اس میں بہت سارے اور عوامل نہیں ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ تو آپ کسی قانون میں نہیں بنا سکتے. اچھا، میں
آپ کی تھوڑی سی پرسنل میرڈ لائف کے بارے جی میں ضرور بات کرنا بالکل چاہوں گی، ضرور کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے آپ کے کپل کو دیکھا تھا، بھابھی بہت ہی خوبصورت، بے انتہا، بہت ہی حسین، کیونکہ میری کمیٹی پارٹی میں بھی تھی جی وہ، جب بالکل میں نے جوائن بالکل کیا تھا کٹی پارٹی، سوری، بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں بھی میرے ساتھ ہوتی تھی، اور میں جہاں جہاں آپ کے ساتھ ان کو دیکھا ہے حسین ہی دیکھا ہے، میں نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین، گورا چٹا رہوں، پیاری، ایلیگنٹ، پڑھی لکھی خاتون نہیں دیکھی. کیا ہوا، چھوڑ کے کیوں چلے گئی آپ؟ بیٹا میں آپ کو بتاؤں، آپ کو 23 سال تک ہماری شادی رہی، 23 سال تک. کچھ تعلق ہیں ان کا ایک مدت ہوتی ہے، وہ گزر جاتی ہے. ایک بات سمجھنی بڑی ضروری ہے. کیا کوئی ڈبل روٹی ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ تھی اور اس کو بیٹا ڈبل روٹی کئی دفعہ بہت دیر بعد ایکسپائر ہوتی ہے. تعلق اور محبت اپنی ایکسپائری ڈیٹ پہ پہنچ جاتی ہے کئی دفعہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. محبت تو اینڈ تک نہیں او چلتی، یس ایبسلیوٹلی. جائے ہر تعلق کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. کئی لوگ ایکسپائری ڈیٹ پڑھتے محبت نہیں کے ہیں. اوپر نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب. ارے بیٹا جی، جتنی محبت پہ تو ہوتی ہے اینڈ نا، تک ہوتی ہے. اچھا جس محبت کو آپ کہہ رہی ہیں وہ نہیں مرتی، ازدواج کے اوپر ہوتی ہے. ازدواج ایک الگ چیز ہے. محبت تو کبھی ختم نہیں ہوتی. آج تک اس خاتون کی محبت میرے دل سے محو نہیں ہوتی. کوئی دن نہیں جاتا کہ ہماری بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے درمیان دو بہت ہی پیارے جوان بچے ہیں جو ہماری جان ہے. کوئی دن شاید جاتا ہو. آپ نے کہا کہ بہت پیاری تھیں، بہت یہ تھیں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ان کو پیار نے پیارا کیا ہوا تھا؟ ایک عورت جس کے شوہر کی محبت اسے حاصل نہیں ہے، توجہ حاصل نہیں ہے، وہ بالکل وہ پودا ہے جسے پانی نہیں دیا جاتا، جس کے پھول مرجھا جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ وہ کیسے کپڑے پہنتی تھیں؟ آپ کو یاد ہے کہ کیسے زیور پہنتی تھیں؟ اون جوتی سے لے کر سر تک ان کو کون سجاتا تھا؟ اور ان کو اس سجاوٹ کی وجہ سے کتنی دنیا جلتی بھی تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، اور تم خود ایک خاتون ہو، محبت ازدواج کی شکل لیتی ہے تو پھر وہ ایک رشتہ بن جاتا ہے. رشتہ جذبہ نہیں ہوتا. جذبوں کو دوام ہے، رشتوں کو دوام نہیں ہے. یہاں پہ اگر اجازت ہو تو چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. میرے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی، وہ بیاہ کے آئی تھی لاہور. پروگرام کے دوران ہم اسکرپٹ پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ لڑکی فون کرتی تھی، فواد میں آپ کے لیے روٹی بنا کے آئی ہوں، گرم پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پودینے کی چٹنی ہے، آپ انجوائے کریں گے، کھائیں گے. اس کے بعد فواد کسی اور راہ پہ چلا گیا اور فضا کسی اور راہ پہ چلی گئی. رشتہ ختم ہو گیا نا. تو جذبے کو دوام ہے، رشتے کو دوام نہیں. کم از کم یہ سوال ایسا تھا جس کی توقع مجھے فضا علی سے نہیں تھی. فضا علی سے بہتر کون جان سکتا ہے. رشتے کئی دفعہ بوجھ بن جاتے ہیں. ایکسپائری ڈیٹ کے بعد وہ دوائی بن جاتے ہیں جو کل تک تو شفا تھی، آج ایکسپائر ہونے کے بعد زہر بن گئی ہے. وہ آپ پہ بوجھ بن گئی تھی یا وہ آپ ان کے لیے زہر بن گئے؟ رشتہ بوجھ بن جاتا ہے. آپ الگ ہو جاتے ہیں ایمیکیبلی، اس لیے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بوجھ بن گئے تھے کیا؟ نہیں، دونوں کے لیے مشکل یہ ہو گئی تھی کہ شاید ہم ایک ساتھ اب اس طرح نہیں رہ سکتے تھے جیسے ہم پہلے رہتے تھے. کیا وجوہات تھیں؟ کیا مسئلہ تھا؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. دل بھر جاتے ہیں کئی دفعہ آپ نقل مکانی چاہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو شاید کوئی اور پسند بھی آ سکتا ہے. میرے لیے چونکہ مشکل نہیں تھا، میرے لیے وہ ایک آئیڈیل بیوی تھی، اور اسی وجہ سے آج ان کو مجھے چھوڑے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال میں میرے خیال میں جنہیں رشتے مینو آئے نا، یقین کر وڈیاں ایکٹریساں نہیں آئے، مگر میں نے ہمیشہ یہ رکھا. دوسری کوئی شادی نہیں کی بیٹا اس لیے نہیں کی کہ میں اس عورت سے دوسری شادی کروں گا، پتہ کیا کروں گا؟ سارا دن اس کے ساتھ راضیہ سے کمپیئر کروں گا. ہائے وہ ایسی تھی، وہ ایسی دکھتی تھی، وہ یہ کرتی تھی. یہ ظلم ہے. اور دوسری بات یہ ہے، آن اے ویری سیریس نوٹ، میری جوان اولاد ہے، اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے والد کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کی خوابگاہ میں ایک اور عورت ہے، ان کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. کون شخص ہے؟ نہیں ہوتا ہے بیٹا جی، اپنا اپنا ہے نا. دس از واٹ آئی پرسیو. مجھے راضیہ کی باقی ماندہ محبت اور اپنے بچوں کی محبت اور ان کی خواہشات کا احترام کسی اور کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا. راضیہ جی سے اتنی محبت ہے، اتنی شدید آپ کو ان سے، ان کے ساتھ، کہ آپ ان کی یادوں کے جو محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل آپ ان کو مٹانا نہیں چاہتے، آپ ان کی یادوں کے سہارے زندہ رہنا چاہتے ہیں. ایسے میں اتنا محروم بھی نہیں، واقعی یقین کیجئے ان کی یادیں ہیں، مگر نئی میموریز روز کریٹ ہوتی رہتی ہیں. تو پھر تو کیا برائی ہے اس میں؟ آپ کسی کے تو موو آن کرتے ہیں لوگ، کیا ہو گیا؟ کر گئے نا، بالکل کرنا چاہیے.
اگر You آپ کا can دل marry کرتا ہے again if you- بیٹا میں ایک آپ چھوٹی سی کوئی بات اور بتاؤں، پارٹنر ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ بالکل مزید اب تو اور آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا وہ پیچھے کا میں نے ریورس ایک گیئر آپ لگا کو- لیا، تو مزید تو جوان ہو گئے، پیارے ہو میری گئے، بات مور سنیے. گڈ لکنگ ناؤ. فضا بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے جوان ہو گئے ہیں یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بوڑھا نہیں کیا جتنا باقی لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ صرف شادی تو نہیں ہے. یو کین بی شادی ویری لائف ہوم. پارٹنر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو جوڑوں میں اتارا ہے، آپ کو پتا ہے نا، ہر چیز جوڑے میں اتاری ہے. تو اب آپ کا بھی کوئی جوڑا تو ہوگا نا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہوگا. اللہ میاں سب کو جوڑے میں اتارتا ضرور ہے، مارتا نہیں. یہ لکھا، یہ کہاں لکھا ہے کہ جب تک آپ جوڑے میں ہیں آپ کو قبر میں نہیں اتارا جائے گا؟ مگر کوئی برائی نہیں ہے اس میں میں. نے کب کہا برائی؟ آپ دیکھیں اٹس اے پرسنل چوائس. دیکھیے میری بات سنیے، پرسنل چوائس. اگر آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. دیٹس یور پرسنل چوائس. آپ کو یو وانٹ ٹو میری، یو ڈونٹ وانٹ ٹو میری، دیٹس یور تھنگ. اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ایک نہیں اب 10 شادیاں کریں. اگر آپ اپنی ذات میں تنہا محسوس کرتے ہیں تو بار بار شادیاں کریں. مگر اگر آپ کی زندگی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سارے کی ضرورت نہیں ہے، دیٹس یور چوائس سارے اینڈ کی، یو اوکے ود اٹ. ایک بتاؤں فضا، بات یہ بات بڑی جلدی سمجھ آتی ہے. اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے زیادہ میں نے مشکل محبوبہ نہیں دیکھی. وہ کہتی ہے سب کو ٹرائی کر لو، تمام رشتوں کو اپنے دل کے کعبے میں سجا لو. جب ان سب بتوں کو توڑو گے پھر میں اپنا پائے ناز وہاں پہ اتاروں گا، کیونکہ میں شراکت کو پسند نہیں کرتا. ہر دن جو میں نے پچھلے 10 سال میں اکیلے گزارا ہے، اپنے آپ کو اپنے خدا کے زیادہ قریب پایا ہے. اور جو اس کا ساتھ ہے، اس کے بعد آپ کو شاید بندوں کے ساتھ کی اتنی ضرورت رہتی نہیں ہے. اور فضا دوسری بات یہ ہے، ممانعت کہیں نہیں ہے، روک ٹوک کہیں نہیں ہے. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ہاں ایک شادی ختم ہونے کے بعد دوسری شادی ضرور کریں؟ کہیں نہیں لکھا. آپ کی چوائس ہے. ایک بندہ 10 شادیاں کرتا ہے، نہ کریں یہ بھی کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا. مگر تبھی تو میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس معاملے میں تو ہمیں آپ چوائس دے دیں نا. اٹس یور اون چوائس، بیکاز زندگی جو ہے وہ گزارنے کا نام نہیں ہے، وہ جینے کا نام ہے. آپ جس طریقے سے جینا چاہتے ہیں دیٹس یور چوائس. ایبسلیوٹلی واقعی. اور یقین کیجیے ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو بری لگے گی مگر برا نہ منائے. نہیں بول دیں بیٹا، تنہائی میں جو لطف ہے، تنہائی کا مطلب اداسی نہیں ہے. تنہائی ہے ایک ایسا اسٹیٹ جب آپ سوچ سکتے ہیں اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اپنے خدا کے بارے میں، اپنے اختتام کے بارے میں. جتنی چیزیں عالم تنہائی میں آپ کے اوپر آشکار ہوتی ہیں وہ شور میں سنائی نہیں دیتی، دکھائی ہی نہیں دیتی. ہے معاملہ. میں بہت بہت انجوائے کرتا ہوں اپنی زندگی کو. اور میں ایک اس میں فضا ایک اور آپ کو بات کہوں، آئی ہیو اے چپ آن مائی شولڈر. میں تمام لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر اللہ توفیق دے تو ایک اکیلا مرد بھی زندگی، گھر بار، روزگار کیسے مینج کر سکتا ہے. میرے بہت سے دوست ہیں جن کی ایک ایک نہیں 2 بیویاں ہیں، اور اگر انہیں کچھ کھانا ہو تو مجھے کہتے ہیں عمر بریانی تے پکا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ چیز بہت خوشی دیتی ہے. پھر آپ مجھے کب بلا رہے ہیں اپنی دعوتوں میں؟ بیٹا میں دوستاں کی گل پہ کرنا وا، سمجھ آئی میری گل؟ دی سہیلیاں دی گل پہ تھوڑی کر رہا ہوں. کہہ رہی ہوں بڑی دعوت دیکھ رہی ہوں. تو میری اور اجاز کی دعوت کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی کھانے کی؟ آپ جیسے بازوق لوگوں کی کھاد کی بریانی، کوئی دم 100 دفعہ میری جان. لیکن بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے منہ پھلا کے بیٹھے رہیں ہمارے گھر بیوی نہیں ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم بازار سے کھاتے ہیں. او بھائی خدا کے لیے اگر کمانے کی توفیق اللہ نے دی ہے تو پکانا سیکھو، کھلانا سیکھو. یہ چیزیں خود کرنی ہوتی ہیں. تو آپ جو دعوتیں دیکھتی ہیں اس کے پیچھے کوئی اور بات نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بات آپ کو بتاؤں. جس شام راضیہ بیگم مجھے چھوڑ کے گئیں، گاڑی میں بیٹھی، سب سامان لیا اور چھوڑ کے گئیں، جس گھر میں پہنچی میں وہاں سے، تو اس رات بہت سی خواتین جو ان کی اور میری کامن فرینڈس تھی وہ آئیں، اور ایسے کہ جیسے کوئی موت ہو گئی ہے. اینی وے میں نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگی عمر بھائی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، اب کیسے آپ جئیں گے، کھانا کون پکائے گا، ناشتہ کون دے گا، دعوتیں کیسے ہوں گی، ہم کیسے آئیں گے. میں نے سب کا افسوس سن لیا. پھر میں نے کہا پریشان نہ ہو، جانے والی اتنی اچھی تھی، اس نے کبھی آتے نہیں میری بگاڑی، تو آتے تب بھی میری یہی تھی، اب بھی یہی کروں. کم آ گئی ہیں اور یہ بات ہے. It was great talking to you today and it's a great show. یعنی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، it was definitely very good. صرف تمہارے لیے ایک مشورہ ہے، اور مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آبجیکٹیوٹی لے آؤ اپنے اندر. یہ مشورہ میں تمہیں ایک کو ہوسٹ کے طور پہ دے رہا ہوں، ایک کولیگ کے طور پہ دے رہا ہوں، سینئر کے طور پہ نہیں دے رہا. آبجیکٹیوٹی پتہ کیا ہے؟ آج کے دور میں بڑی اہم ہے. آپ نے کیا کہا، کیونکہ جملے کی پکڑ ہے، مفہوم کی پکڑ پہ نہ جائیے.
کانوٹیشن کی پکڑ پہ نہ جائیں. میری بات سمجھیے. میں آخر میں پھر ایک بات کہوں, غزالہ تیرا ڈانس ویکھ کے میں نہیں روندا سا, میرے نال بیٹھے بھی روندے سن. میں اپنی بات پہ قائم ہوں, مگر یہ کہ عورت ننگی ہو کے رقص کرے, پریاں اشارے کرے, میں مر جاؤں اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھوں. اور میں ایک بات سمجھتا ہوں, اگر میرے سامنے کوئی لڑکی اٹھ کے ڈانس کرنا شروع کر دے, کوئی بھی, میں اس کو یا تو بٹھا دیتا ہوں یا اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں, تاکہ شریک مجرم قرار پاؤں, تماشبین نہ بنوں. جاتے جاتے میرے جس پروگرام میں سے یہ چیز اٹھائی گئی ہے, اسی پروگرام کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں. خوشبو ہماری بڑی پسندیدہ اداکارہ ہیں. خوشبو میری بہن بھی ہے, کیونکہ ارباز کی بیگم رہ چکی ہیں, تو میری بھابھی بھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے. میرے پروگرام میں آئیں, ظاہر ہے عید کا پروگرام تھا. فضا, ضرورت تھی میڈیا کی کہ کوئی ایسا گانا لگے جس پہ وہ پرفارم کرے. انہوں نے جو ہی پرفارم کرنا شروع کیا, مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی بھابھی کو اپنے پروگرام میں فلور پہ ڈانس کروا رہا ہوں. میں روک تو نہیں سکتا تھا کیونکہ چینل کا مالک میں نہیں. میں ان کے ساتھ اٹھ کے اسی گانے کے اندر شامل ہو گیا تاکہ یہ لگے کہ وی آر ڈوئنگ اٹ ٹوگیدر. میں اکیلی عورت کا تماشا نہیں بنا رہا. اس بات پہ بھی مجھے اتنی باتیں بنائی گئی ہیں, وہ کسے پاسے جین دیو نہ بھی دیو تے فکر نہ کرو, میں تے جی بھی رہا ہاں, ہس بھی رہا ہاں, خوش بھی ہاں, تسی بھی سڑنا بند کر دے. ڈانس کا تو آپ کو ویسے ہی شوق ہے. نشو جی کے ساتھ بھی آپ ایک ڈانس کر رہے تھے, ہائے نشو جی کے ساتھ, نشو جی, اور آپ نے خود بھی اپلوڈ کی ہوئی تھی کرتے میں نے میں, کیوں آپ نہیں کی کی. بھی سوشل میڈیا دیکھیے میں ایک بات سنیے, جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو ڈانس آ جاتا ہے فوراً. کتنی پیاری ڈانس بات تو آپ ہے, بہت کرتے آپ ہیں. نے بہت اچھا کیا. آپ کا ایک ناگن ڈانس بھی بڑا مشہور ہے, ناگن ڈانس, آپ کے فرینڈس وغیرہ بہت ڈسکس کرتے ہیں. اچھا نہیں, ناگن ڈانس میں نے کبھی نہیں کیا, یہ بات میں سچ بتاؤں آپ کو. اور میڈم جی کے گانوں پہ, میڈم جی کے گانا تو ہے ہی ایسا, تو بندہ جھوم اٹھے. ایک آپ کو بات بتاؤں, جو لوگ مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں وہ بڑے بڑے درباروں پہ جا کے دیکھیں. دھمال, رقص, کونیا کے درویشوں کا ورل کرنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ وارفتگی کا ایک انداز ہے. آپ کبھی سیون جائیں نا تو آپ دیکھیں کہ کلندر پاک کے مزار پہ نہیں ہو کیا تو رہا ہے. یہ جو آپ کیا کہتے ہیں خوشبو جی تھی, جی ان کے ساتھ آپ کسی دربار پہ ڈانس نہیں کر رہے تھے, آپ کسی بیٹا جی, کیا ہو گیا آپ بات کو؟ تو یہی نشو ہے جی کے ساتھ آپ کسی کہ دربار پہ آپ ڈانس نہیں کر بالکل رہے صحیح تھے, کر رہی ہیں. ادھر آپ کو دھمال نہیں آیا ہوا تھا, آپ نے گھنگرو نہیں پہنے ہوئے تھے, آپ کو کیا پتا, وہ رقص آپ دوسرا کو کیا تھا. پتا کہ مجھے کیا کیا آیا ہوا تھا. بات وہی ہے کہ آپ کیا سنتے ہیں, کیسے کیا کیسے پرسیو گانوں پہ کرتے ہیں. آپ کو کہاں پہ بالکل آپ پھر کنٹروورشل ہو گئے کنٹروورشل پھر جو کی مرضی کر بات لو. کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مطلب مزار میں کوئی یہ والا گانا بجائے گا جس طریقے کے گانے بجا کے آپ بھی آپ ڈانس کر رہے ہیں. طریقے کے گانے, کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ اپنی چابی گھما کے چلے جاتے آخری ہیں. بات آپ کو کرتا جاؤں, اپنا آلہ لے کے گھوما کریں آپ, کہیں نہ کہیں تو کام آئے گا آپ کے. خود کو چیک کر لیا کریں کہ یہ میں بولوں کہ نہیں بولوں. بیٹا میرے اندر سینسر لگایا ہے, مگر جنہاں ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਅਕਸਰ لا علاج نکلتے ہیں, اصل آلے لے کے کی پھر میں عرض آخری کرنی ہے. انہوں نے آخر میں نشو جی کا ذکر کیا. اچھا جی, نشو جی جتنی مجھے آپ سے محبت ہے اور جتنی آپ کو مجھ سے محبت ہے, ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ہاں کھانا تھا, ایک بچی بہت اچھا گانا گاتی ہے, انہوں نے نشو جی کو دیکھا, اور نشو جی کو دیکھتے ہی ان کے ذہن میں ان کا ایک ایسا گانا آیا جو آل ٹائم ہٹ ہے. آل ٹائم ہٹ ہے. میری بات سمجھیے, ابھی بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے گانا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ نشو جی, دیکھیے جو چیز آج سے 45 سال پہلے ریکارڈ کی ہو وہ اب کوئی سنے تو وہ اداکارہ کس طرح کی بے چین ہوگی, مجھے آپ یہ بتائیے. یہ میں صرف محسوس کر سکتا ہوں. میں نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما, اور ان کی خواہش بھی یہ تھی اگر وہ میرا ہاتھ جھٹک دیتی میں ان کو مجبور کر سکتا تھا, اور وہ اتنے سال پرانی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. اور جب میں نے ہاتھ تھاما تو میں ان کو چھوڑ کے کیوں چلا جاتا, میں ان کا تماشا بنا رہا تھا. میں ایک دفعہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور کا گیلیکسی سنیما تھا جس میں آج سے 45 سال پہلے میں نے ایک اندھیرے ہال کے اندر بیٹھ کے نشو جی کو ایک آدمی کے لیے گانا گاتے سنا تھا, اور میرا دل اس نے پکڑ لیا تھا گانے کو. اس گانے کے بول آپ کو شاید پتا ہوں, وہ سب تو سونے ہائے وے من مونے, میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی. بالکل بالکل, تے میں بھی پیار وچ کھو گیا سا. تے میں دل سوچیا دو چیزاں. پہلی چیز تو میں نے یہ سوچی انشاءاللہ تعالی نشو ہوئے گی میں ہواں گا, تے نشو جی میرے واسطے گانا گان گے. ایک تو میری وہ خواہش پوری ہوئی. دوسری, بالکل میں حاضر ناظر اپنے اللہ کو جان کے یہ کہوں, جب یہ میں گانا سن رہا تھا تو مجھے ایک بات پتہ چلی اور ایک بات سنائی دی, اور وہ یہ سنائی دی کہ یہ جو الفاظ ہیں وہ سب تو سونے, جس سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے. یہ گیت نہیں ہے, یہ نعت ہے.
کوئی ان جیسا بھی حسین ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ کسی مجازی محبوب کے لیے گایا بھی گیا ہے تو ہر چیز اپنی معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے. محبوب بھی تو سید المحبوبین کی طرف اشارہ کریں گے. میرے لیے یہ گیت ایک نعت ہے. تیرے ول ویخ کے چن بھی شرماوے وے ڈگ ڈگ پیندے تارے وے لیاؤ ہے ہو جا کوئی سونا میرے سرکار تو علاوہ جدے واسطے اے شیر سچ ہو سکے. ہے کوئی نہیں. بہت مہربانی فضا. With that we come to a close. I wish everybody sees beauty in the worst of things. I wish everybody sees their own Lord in everything that they see. I really wish everybody goes very close to their Lord and to their God. بہت اچھا رہے گا. بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے بھی بہت اچھا لگا. باقی جتنی بھی جو باتیں تھیں جو سوال تھے آپ کے وہ میں نے بھی ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے بڑے ڈٹ کے جواب دیے. جو باتیں آپ کو مطلب چبھتی تھیں یا کوئی تکلیف دیتی تھیں اور اگر آپ کو ان کی بات اگر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی ہے مزید آپ کو ایسا لگا کہ مور کنٹروورشل سائڈ پہ چلی گئی تو اب آپ نے سوچنا ہے کیونکہ ہر انسان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کے اپنے نظریے سے وہ اپنا سوچ رہا ہوتا ہے. اب ہر انسان کو ہم اس کے حساب سے جج نہیں کر سکتے. جج کرنے والے کی ذات اوپر والے کی ہے. لیٹ اوپینین جو ہے کسی کی اس کی اوپینین کی رسپیکٹ کر لے. دیٹ از امپورٹنٹ. جاتے جاتے وے سب تو سونیا ہائے رے من مونیا وے سب تو سونیا. ایک دفعہ زاویہ نگاہ بدل کے دیکھیں اور دل میں یہ سوچیں کہ میں یہ گیت کس کے لیے گا رہی ہوں. میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی ہائے وے سب تو سونیا.